अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के साथ आदाब। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सफ्तर और तमाम सुनने वालों को देखने वालों को जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक जनाब, गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको आज के प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ राफिया असलम और जनाब आज हम बात कर रहे होंगे कि हमारे यहाँ तलाक जो है वो उसकी रेशो इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ना शुरू हो गया, इसकी शरह में इतना ज़्यादा इजाफा क्यों हो गया, उसकी वजूहात को डिस्कस करेंगे। ऐसी क्या चीज़ें अब चल रही हैं, पहले भी तलाक़ें हुआ करती थी लेकिन अब के दौर में बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीमेंट आ गया, रीजंस क्या उस वाले से बात करेंगे और इनका फिर हल क्या हो सकता है। हम इन दोनों चीज़ों के वाले से बिल्कुल, जैसे राफिया ने जिक्र किया कि तलाक़ें पहले भी हुआ करती थी लेकिन रेशो बहुत कम थी। जैसे 1970 में एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 13% जो है वो शरह थी डिवोर्स की, लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें ज्यादा तादाद खुला की है, खुला के लिए ज्यादा दायर किए जाते हैं कोर्ट में। रिपोर्ट्स वगैरह जो आती हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो पढ़ी लिखी खवातीन जो हैं जिनका ताल्लुक डिफरेंट डिपार्टमेंट से है वो लोग खुला के लिए दायर करती हैं अपना केस। क्या रीजंस हैं, इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, क्योंकि अक्सर हमने लोगों को भी बात करते सुना है जब भी कोई तलाक की बात आती है तो हम कहते हैं कि अल्लाह का नापसंदीदा अमल जो है वो तलाक है, लेकिन उसके बावजूद हमारे माशरे में ये जो अमल है वो इतना ज्यादा क्यों होना शुरू हो गया। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे बड़े प्यारे मेहमान मजहबी स्कॉलर मुफ्ती अमजद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। मुफ्ती साहब आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो, आपको भी बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब जैसे कि मैं और राफिया भी जिक्र भी कर रहे थे टॉपिक के हवाले से कि तलाक के हवाले से अगर बात की जाए तो शरह ज्यादा होना शुरू हो गई। पहले तो थोड़ा सा हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे कि निकाह को किस हद तक पसंद किया गया और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि डिवोर्स का ये जो अमल है इसकी तरफ हम क्यों ज्यादा जाना शुरू हो गए। देखिए, जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में आपने एक हदीस का मफहूम बयान, तलाक को जो है अबग़ज़ुल मुबाहात कहा गया है, यानी अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा हलाल चीज़ों में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ नापसंदीदा है तो वो यही तलाक है। यानी है हलाल लेकिन नापसंदीदा इसको करार दिया गया और इंतहाई नागुज़ीर हालत में जो है इसके देने का हुक्म दिया गया। देखिए, हमारे यहाँ असल में तलाक का मफहूम जिस तरह निकाह की अहमियत बताई जाती है, इस तरह तलाक के जो मसाइल हैं वो भी बताने चाहिए। हमें असल में पता नहीं है कि तलाक कैसे देनी है, किन हालात में देनी है, किन शराइत के साथ देनी है। देखिए कि कुरान का जब हम मुताला करते हैं और सूरह तलाक का ख़ास तौर पे और बकरा में भी इसके अहकाम आए तो हमें मालूम होता है कि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि अगर मियाँ बीवी दोनों जो है वो इस हद तक पहुंच गए हैं कि दोनों एक दूसरे की हैसियत जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे, दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से रहने के लिए तैयार नहीं हो रहे, तो कुरान फिर ये तजवीज़ पेश करता है कि अगर कोई जज्बाती कोई चीज़ है, कोई गुस्से की हालत में कोई मामला हो गया है तो उसे टेबल टॉक के ज़रिए से हल किया जाए, यानी आपस में उस गुत्थी को जो है वो सुलझाया जाए। अगर सुलझ सकती है तो इसको सुलझाने की कोशिश की जाए, क्योंकि घर बार बार नहीं बनते, निकाह बार बार नहीं होते, शादियां बार बार नहीं होती। ये अगर टूट जाए तो ना सिर्फ खवातीन के लिए मसाइल जो है वो आ जाते हैं बल्कि जो बच्चे हैं बेचारे वो भी एक नफ्सियाती गोया के मरीज बन जाते हैं। तो दीन ने कहा है कि पहले आप खुद इस गुत्थी को सुलझा दें। अच्छा, अगर आपसे नहीं सुलझ रही तो फिर दूसरी तजवीज़ कुरान ये पेश करता है कि हकम बना लें, किसी को सालिस मुकर्रर कर ले, यानी वो खातून की तरफ से भी हो सकते हैं, वो मर्द की तरफ से भी हो सकते हैं, वो दोनों की तरफ से जो है ना सालिस मुकर्रर, जो हमारे जिनको हम घर के बड़े कहते हैं, बड़ा कहा जाता है, की कोशिश करें। अगर नहीं सुलझ रहा फिर किसी को सालिस के तौर पे अपने साथ। जी, यकीनन हम दूसरे मामलात में भी यही चीज कर रहे होते हैं, यानी हम अपने बड़ों को बीच में ले आते हैं। कोई मसला हमारा होता है, कोई कारोबार के हवाले से मसला होता है, शादी के हवाले से मसला होता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने जो घर के बड़े अफराद हैं जिनका तजुर्बा ज्यादा होता है, जिन्होंने जिंदगी के जो है ना कई बहारें देखी होती हैं, तो हम उसको बीच में ले आते हैं ताकि इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाए। तो दीन कहता है कि पहले टेबल टॉक के जरिए से आप खुद सुलझा दें, अगर नहीं सुलझता तो फिर अपने बड़ों को ले आए। अच्छा, फिर दीन कहता है कि अगर ये मामला भी नहीं हो रहा और बिल्कुल आपने फैसला कर लिया है तो उस मामले में भी दीन ने कहा है कि चंद शराइत के साथ आपने अब तलाक देनी है, और वो शराइत ये है कि एक तो आप गुस्से की हालत में ना हो,
یعنی انتہائی ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، کیونکہ یہ فیصلہ غیر معمولی آپ کرنے لگے ہیں. یہ فیصلہ ایسا ہے کہ جس کے نتائج جو ہے نا مستقبل میں نکلیں گے، بچوں کے اوپر نکلیں گے، خاتون کے اوپر نکلیں گے، خود آپ کا معاملہ بھی اس طرح کا ہو جائے گا. تو پہلے تو ٹھنڈے دماغ کے ساتھ یہ سوچ لیں کہ جو فیصلہ میں کرنے جا رہا ہوں وہ میرے حق میں بہتر ہے، وہ میری بیوی کے حق میں بہتر ہے، وہ میرے بچوں کے حق میں بہتر ہے، ان کا مستقبل تو کہیں داؤں پہ نہیں لگ جائے گا. تو ٹھنڈے دماغ کے ساتھ غصے کو ایک طرف رکھتے ہوئے، باقی جذبات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ آپ دیں گے. دوسرا، شریعت نے یہ کہا ہے کہ گواہ بھی مقرر کر لیے جائیں. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، جو دو عادل گواہ، جس طرح ہم نکاح کے موقع پر گواہ کو بناتے ہیں اور ان کی موجودگی میں جو ہے نکاح ہو رہا ہوتا ہے، تو دین کہتا ہے کہ جب آپ اس طرح کا معاملہ کرنے لگے ہیں تو تب بھی گواہ مقرر کر لے، تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ بعد میں پیدا نہ ہو. یعنی مسائل یہ پیدا ہوتے ہیں کہ جی طلاق دی ہے نہیں دی ہے، اس پہ مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیسز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو گواہ کو مقرر کر لیا جائے. پھر دین نے یہ کہا ہے کہ جو خاتون ہے وہ پاکیزگی کی حالت میں ہو، اس کے ایام جو ہے وہ پاکیزگی والے چل رہے ہوں، حالت طہر میں جو ہے وہ طلاق دینی چاہیے. تو ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے شریعت کہتی ہے کہ اب آپ ایک طلاق دیں گے. یعنی طلاق بھی، یہ جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے نا کہ ہم اپنے غصے کے اظہار کے لیے، تسکین کے لیے ایک ساتھ ہی 3 دے دیتے ہیں، یہ ہرگز قرآن کا طریقہ نہیں ہے. قرآن کی جو طلاق ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ نے ان پروسیجر سے گزر کر، اپنے آپ کو گزار کر، پھر آپ نے یہ قدم اگر اٹھانا ہی ہے تو پھر آپ ایک طلاق دیں گے، تاکہ جو وقت آپ کو ملے یا خاتون کو ملے اس پہ سوچ و بچار کیا جا سکے. تو 2 مرتبہ کی جو طلاق ہے اس کا جو حق ہے وہ آپ کے پاس ہی رہے، تاکہ آپ مستقبل میں جو ہے کوئی اس طرح کا فیصلہ کر لیں کہ بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو. اور ہوتا ہے، یعنی ہم بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں، شرمندگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو گویا کہ پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے سے کیا معاملہ، یہ میں نے زبان سے کیوں یہ اس طرح کے الفاظ نکال رہے. تو اس لیے دین کہتا ہے کہ ایک طلاق آپ دے دیں. تو طلاق کی جو ہے وہ 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ وقتی جذبات کے تحت دے دیتے ہیں، غصے کی حالت میں دے دیتے ہیں، یا پھر آپ فیصلہ کر کے، یعنی خوب اس پہ سوچ و بچار کر کے جو ہے وہ آپ دے دیتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں جو ہے طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ دین نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق اگر آپ طلاق دیں گے تو بعد میں جو ہے اس کے لیے پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا سر. تھوڑا سا وجوہات کے حوالے سے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا وجوہات کیا ہیں. ریشو اگر ہم بات کریں گے، جیسے ایرم نے مینشن کیا کہ 13% تھی بیک ان 90s میں، تو اب کیوں بڑھ چکی ہے اس کی ریشو بھی؟ تھوڑا سا ریزنز کے حوالے سے بتائیے گا. اچھا دیکھیے، یہ گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ناخوشگواریاں جو ہے وہ پیش آتی ہیں. یعنی ہمارے ساتھ جو ہے تلخ تجربات بھی پیش آئیں گے، کیونکہ وہ ہمارا اپنا گھر نہیں. اگر خاتون کو دیکھا جائے، ان کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر کسی دوسرے گھر میں جاتی ہیں. تو وہاں پر ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ ماحول آئیڈیل نہ ہو، شروع میں آپ اس میں ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ نہ کر سکے شروع میں. تو یہ تجربات ہوتے رہتے ہیں. تو جو دانش مند انسان ہوتا ہے وہ اس پر صبر کرتا ہے، وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر کوئی اس طرح کا کوئی جذبہ آپ کے اندر آ گیا ہے، غصے کی وجہ سے کوئی جذبات آپ کے جو ہے نا وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تو آپ صرف زبان کی حد تک کچھ ایسے الفاظ نکال، حالانکہ وہ بھی ایک شریف النفس آدمی کا جو ہے وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ کو غصہ آ ہی گیا ہے تو آپ کچھ اور الفاظ نکال کر جو ہے اپنے غصے کی بھڑاس، جس طرح ہمارے مرد حضرات کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک نکاس کو تلاش کر لیا، ایک آؤٹ لیٹ کو تلاش کر لیا جاتا ہے اور غصہ نکال لیا جاتا ہے. لیکن جو دانش مند نہیں ہوتے وہ نہ تو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور نہ ہی اس طرح کے الفاظ کو نکالنے کے لیے، اپنے غصے کی تسکین کے اظہار کے تسکین کے لیے جو ہے وہ نہ اس طرح کے الفاظ نکالتے ہیں، اور وہ بالآخر جو ہے وہ الفاظ کہہ ڈالتے ہیں جو کہ ایک عورت کے لیے ایک ایٹم بم کی حیثیت سے جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں. تو پہلا جو اس کی وجہ ہے وہ ایک تو ہماری دین سے دوری ہے. یعنی ہماری تربیت جس طرح شروع میں نے کہا کہ اس حوالے سے ہوئی نہیں ہے. یعنی دین کے احکام کیا ہیں، طلاق کے مسائل کیا ہیں، طلاق کس قدر خطرناک چیز ہے، طلاق کے الفاظ زبان سے نہ نکالنے کی کتنی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے. تو ایک تو دینی تربیت کا ہمارے ہاں فقدان ہے، اور دونوں طرف سے ہے. یعنی میاں اور بیوی جو ہے یہ دونوں اس چیز میں جو ہے قصوروار ہیں. اب دیکھیں، خاتون کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنا جو ماضی کا چیپٹر ہے اس کو کلوز کر کے نہیں آتی. یعنی پیچھے جو گزشتہ جو آپ کی زندگی ہے اس کو آپ اس کا دروازہ آپ بند کر دیں، یعنی وہ معاملات اب آپ ختم کر دیں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ سیل فون ہے ہمارے پاس،
تو وہ جتنا بھی گھر کے اندر معاملات چل رہے ہوتے ہیں وہ فون کے ذریعے سے نہ صرف بتائے جا رہے ہوتے ہیں بلکہ آگے سے اچھا اس میں یہ بھی چیز ہے کہ جن کو سب سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے وہ مائیں ہوتی ہیں ہاں جی کہ کیا ہوا آج، ٹھیک ہے، وہ ٹاپ پہ ہوتی ہیں، یعنی تو وہ اس طرح کے مجرب قسم کے جو ہے وہ نسخے بھی آگے سے پیش کر رہی ہوتی ہیں. تو ایک تو آپ پچھلا خواتین کو خود جو ہے اپنی ذمہ داری کا احساس ان کو ہونا چاہیے اور ایک ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے کہ بھئی یہ میری زندگی ہے، یہ رشتہ میرا ہے. یعنی ماں باپ کا جو رشتہ تھا وہ تو انہوں نے تو نکاح کر لیا، شادی کر لی، یہ میری زندگی ہے تو میں نے اپنے معاملات خود طے کرنے ہیں، نہ کہ اپنے گھر کے معاملات دوسروں کے ہاتھوں جو ہے وہ سپرد کرنے ہیں. تو ایک تو ماضی کا معاملہ ختم کر دیں، یہ جو چیز ہے اس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں. دوسرا ہمارا دونوں طرف سے جو غلطیاں اون کرنے کا جو مزاج ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے. یعنی ہم غلطیاں کرتے ہیں آگے سے اس کو قبول نہیں کرتے. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے. یعنی آپ آ جائیں، واپس پلٹ کر آ جائیں، اور ہمیں موقع بھی دینا چاہیے. اگر خاتون ہے تو وہ مرد کو موقع دے، اگر مرد ہے تو وہ خاتون کو موقع دے. تو اپنی غلطیوں کو جو ہے نا وہ آن کریں، اس کو مانیں کہ یہ چیز مجھ سے غلط ہوا ہے. اسی طرح مرد کے ہاں بھی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ مرد جو ہے بعض اوقات اس کے اندر ایک تفوق، ایک برتری کا احساس ہوتا ہے کہ میں جو ہے چونکہ کما رہا ہوں، میں چونکہ گھر کا سربراہ ہوں. حالانکہ یہ سربراہی جو دی گئی ہے یہ اس کے لیے ایک ذمہ داری کی حیثیت سے دی گئی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کو کوئی 22 گریڈ کا آفیسر بنا دیا گیا اور خاتون کو کوئی جو ہے 19 گریڈ کا آفیسر بنا دیا گیا. یہ ایک ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کا احساس اس کے اندر ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کبر، تکبر اور خاتون کے معاملات جو ہے نا جوتی کی نوک پر رکھنا اور اس طرح کے ذہن لے کر جو ہے وہ آگے بڑھنا. کبر کی تو سختی سے مذمت کی گئی ہے کہ تکبر جو ہے یہ صرف اللہ کی ذات، المتکبر صرف اللہ ہے. یعنی آپ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ مستکبر اور متکبر جو ہے، اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے تو داخل ہو سکتا ہے لیکن متکبر اور مستکبر جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اس احساس کو ختم کر دے، تفوق اور برتری کو. قرآن میں جو کہا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. للرجال علیہن درجہ، آپ کو جو ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے وہ آپ کی ذمہ داری کی وجہ سے دیا گیا ہے. تو یہ تفوق کی برتری کی وجہ سے بھی ہماری بہنیں جو ہیں ان کی زندگی خطرے میں لاحق ہو جاتی ہے. اور شروع سے ایک جو ہے وہ، اور آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی جنسی جو تشدد کے واقعات ہوئے ہیں، ماہرین نفسیات یہی کہتے ہیں کہ یہ جس مرد نے اس طرح کا معاملہ کیا ہوتا ہے وہ عورت کو جو ہے ایک تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں. یعنی جنہوں نے بھی جنسی معاملہ، اکثر کا معاملہ یہی ہے کہ وہ خاتون کو جو ہے ایک تحقیر کی نظر سے، نفرت کی نظر سے. تو اس چیز کو پہلے جو ہے ختم کرنا ہوگا. اگر آپ اس طرح کی طلاقوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کم کرنا چاہتے ہیں، تو عورت کا جو مقام ہے، عورت کی جو عزت ہے، عورت کا جو احترام ہے، وہ مردوں کے ہاں اس کو تعلیم و تربیت کے ذریعے سے جو ہے وہ تعلیم دینی پڑے گی اس کو. ٹھیک ہے مفتی صاحب، جیسے آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں ایک عورت کی عزت کے حوالے سے بھی بات کی، لیکن ہمارے ہاں کچھ مردوں کو بچپن سے یا شاید جب وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں سکھا دیا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ آپ سے سوال نہیں کر سکتی. ایک بیوی ہے، اگر آپ اس کا شوہر کہیں باہر ہے یا کہیں مصروف ہے، گھر لیٹ آیا، اگر وہ پوچھ لے کہ آپ کس وجہ سے لیٹ آ گئے، سب خیریت تھی، تو اس چیز کو بھی انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے کہ کیوں پوچھا، مطلب یہ تمہارا رائٹ نہیں ہے. لیٹ می ایڈ آن ارم، بچوں کو جب بچوں کی پرورش کی جاتی ہے نا اس ٹائم بہن بھائیوں میں ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے. اچھا بیٹا ہے تو وہ باہر بھی چلا گیا، اس نے یہ بھی کر لیا، تم بیٹی ہو تمہیں ایسے نہیں کرنا ہے، تو یہ کمپرومائز کرنا ہے. دیکھیے یہ چیز ہمارے والدین کو سوچنی چاہیے، اس چیز کی تربیت ہمارے والدین کو دینی چاہیے کہ یہ جو ڈسکریمنیشن کا معاملہ ہے یہ شروع سے ہی، پھر یعنی ابھی آپ شعور کی عمر کو بھی نہیں پہنچے ہوتے، آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیے خاتون جو ہے وہ ہمیشہ یہ چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ عورت جو ہے وہ عورت کی دشمن رہی ہے. یعنی عورت ہی جو ہے وہ دوسری عورت کے لیے گڑھک ہوتی ہے، اس کے لیے اس طرح کی زندگی کو تنگ کر دیا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ خاتون جب گھر میں جاتی ہے اور اسے ساس کی صورت میں ایک خاتون سے جب پالا پڑتا ہے تو اس کے کیا احساسات ہوتے ہیں، اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں. یعنی آپ یقین کریں کہ ایک خاتون جو بالکل سیدھی ہوگی، بالکل مطلب زبردست قسم کی اس کی زندگی گزر رہی ہوگی، لیکن جیسے ہی اس کے گھر میں بہو آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈراموں اور فلموں میں ایک بدرو اگر کسی کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو ایک دم سے اس کا جو سارا معاملہ ہے چینج ہو جاتا ہے. تو ہماری بدقسمتی سے ہماری ساسوں کا معاملہ بھی یہی ہو جاتا ہے. بہت اچھی ہوں گی، بہت متقی، پرہیزگار، نمازی، پرہیزگار، تسبیح پڑھنے والی، لیکن جیسے ہی ان کے گھر میں بہو آتی ہے تو یکسر اس کا رویہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو عورت کا دشمن کون بن رہا ہے؟ عورت بن رہی. پھر آپ نندوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی وہ ایک قسم کی گھر والیاں بنی ہوتی ہیں گھر کے اندر. آپ اگر گھر سے بیاہی گئی ہیں تو اب آپ کی ذمہ داری وہ گھر ہے.
یعنی اب آپ یہ نہ کہیں خاتون کو کہ یہ میرے والد کا گھر ہے، یہ میرے والدین کا گھر ہے، اور منٹ منٹ میں جو ہے نا آپ اس کو کہہ رہی ہو کہ اس گھر سے جو ہے وہ آپ نکل جائیں، اور خوش ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر تلخ تجربے ہو رہے ہیں، کوئی تلخ حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں، تو اس کو صلح کرنے کے بجائے وہ مزے لے رہی ہوتی اور اپنے بھائی کی سپورٹ کر رہی ہوتی، بجائے اس کے کہ وہ بحیثیت خاتون اس عورت کو سپورٹ کرے، اس عورت کو سپورٹ کریں. اور اس طرح کے معاملات خود اس کے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں یا چلتے ہوں گے. تو اس طرح کے معاملے میں عورت جو ہے خود عورت کا جو ہے وہ گلا گھونٹ رہی ہوتی ہے. اور پھر اس طرح کے روپ کو اگر آدمی دیکھتا ہے تو علامہ کے اس شعر پر جو ہے یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ ہے. یعنی اس طرح کے معاملات اگر دیکھے جائیں تو صورتحال جو ہے وہ گھمبیر ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، جیسے آپ نے طلاق کو لے کے ایک واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ مرد حضرات تھوڑی اناپرست ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کو رائٹ نہیں یہ پوچھنے کا، جس کی وجہ سے طلاق میں بھی مسئلہ آتا ہے اور خواتین ہی خواتین کی دشمن ہوتی ہیں. یہ چیز تو کلیئر ہو گئی. اب 2018 میں لاہور ایک رپورٹ آئی تھی جس کے مطابق 15,800 دعوے دائر ہوئے تھے کورٹ میں، اور وہ جو کورٹ میں دائر ہوئے تھے دعوے وہ خلا کے تھے. اب خلا کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیوں ہماری خواتین میں بھی عدم برداشت ہے، کیوں ہماری خواتین بھی چھوٹی چھوٹی چیز کو برداشت نہیں کرتی، کیونکہ ہمارا مقصد دونوں پہلوؤں کو لے کے چلنا ہے. جی صورتحال اسی طرح ہے، اور عدم برداشت کا آپ نے بہت اچھا کیا، اس جانب جو ہے توجہ دلائی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ صبر نہیں ہے خواتین کے اندر بھی، اور دونوں طرف سے ہے. یعنی جس طرح آپ نے کہا نا، مرد حضرات اگر لیٹ آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کو بتایا جائے وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو عدم برداشت، جس گھر میں اگر صبر نہیں ہے، اگر خاتون صابرہ نہیں ہے، اگر مرد صابر نہیں ہے، تو وہ گھر پھر گھر نہیں بنتے، وہ بستے نہیں ہے، پھر وہ گھر اجڑ جایا کرتے ہیں. اور خلا دیکھیے، عورت جس طرح مرد کو طلاق دینے کا حق ہے، اسی طرح عورت کو طلاق لینے کا حق ہے. یعنی یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مرد کو ہی حق ہے طلاق نہیں، عورت کو طلاق لینے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، مرد کو طلاق دینے کا اختیار دیا ہوا ہے. تو اگر خاتون یہ سمجھتی ہے کہ زندگی کے دن اس طرح گزارے نہیں جا سکتے، بالکل اس کا رائٹ ہے، اور میں نے کہا کہ اس پروسیجر سے گزر کر وہ جائے. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ خواتین ہمارے ہاں ایک تو عدم برداشت ہے، اس کی وجہ سے بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے شروع میں کہا نا کہ اپنی غلطیوں کو اون بھی نہیں کیا جاتا، ایسی ہے وہ چیز بھی ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. اور اس طرح کے دوسرے بہت سارے معاملات یعنی بیچ میں آ جاتے ہیں. جادو کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے کہ میرے اگر تعلقات اگر خراب ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جادو کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اسی طرح مرد حضرات جو ہیں وہ باہر ایکسٹرا جو میریٹل افیئرز ہیں وہ وجہ بھی بنتی ہے. یعنی خاتون ہرگز یہ نہیں چاہے گی اس کا جو ہے وہ گھر برباد ہو، بلکہ اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں، بے صبری ہوتی ہے اور اس طرح کے افیئر جب ہوتے ہیں تو پھر وہ مجبور ہوتی ہے، عدالت کا جو ہے وہ دروازہ وہ کھٹکھٹاتی ہے. اچھا، عدالتوں میں بھی معاملہ یہ ہے کہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، بیچاری جو ہے وہ اسی طرح آ جاری ہوتی ہیں، اور پھر ڈگریاں ہو جاتی، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے علماء بھی اس طرح کا کوئی معاملہ کرتے ہیں کہ خلا کے لیے کوئی تفصیلی چیز، کوئی تفصیلی احکام جو ہے، یعنی اگر ایک مرد ہے جو صرف ٹارچر کرنے کے لیے، یعنی ہمارے مرد حضرات صرف ٹارچر کرنے کے لیے جو ہے خاتون کو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ طلاق نہیں دیتے، پھر خاتون مجبوراً جو ہے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. تو ایک تو ایسے مرد حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے تو پھر قرآن کے اس حکم کے مطابق گزاریے کہ عاشروہن بالمعروف، یعنی مردوں کو کہا گیا ہے کہ شریفانہ زندگی جو ہے ان کے ساتھ گزارے، ایک بھلے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارے. اگر آپ زندگی نہیں گزارنا چاہتے، آپ کے معاملات سنجیدہ ہو گئے تو پھر قرآن کہتا ہے سرہوہن سراحا جمیلا، تو پھر اس کو ایسے طریقے سے رخصت کریں کہ جو شریفوں کا طریقہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مرد کی طرف سے پھر بلیک میل کیا جاتا ہے، یعنی طلاق دے دی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا اس کو بلیک سوسائٹی الگ سے بلیک میل کر رہی ہوتی ہے، سوسائٹی الگ سے ایک تانا دے رہی ہوتی ہے کہ یہ متعلقہ ہے، خدا نہ خواستہ اس کے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، خدا نہ خواستہ عورت پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. یہی چیز ہے، یعنی مرد کو کوئی قصوروار نہیں ٹھہراتا، مرد اس معاملے میں جو ہے بالکل آزاد ہے. تو دیکھیے قرآن نے اس کا واضح جو ہے وہ طریقہ آپ کو بتا دیا ہے کہ جب آپ کسی خاتون کے ساتھ آپ کی نب نہیں رہی تو سرہوہن سراحا جمیلا، شریفوں کی طرح اس سے جو ہے وہ رخصت ہو جائیں، اس کو جدا کر دیں. اور اس طرح عدالتوں میں
آپ کی بیوی رہی ہے, آپ کے بچے بھی اسی طرح ہوں گے, تو عدالتوں میں خدا رہا ان کو نہ گھسیٹیے. گھر کے معاملات گھر تک رہنے دیں, گھر کے معاملات اپنے بڑوں کے ذریعے سے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. اپنی عزتوں کو جو ہے یوں باہر بازاروں میں اور عدالتوں میں جو ہے اس طرح سر عام ان کی بے عزتی نہ کیا کریں. ایبسلیٹلی, بالکل ایسے. تھوڑا سا اثرات کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ عمل ہے, تو ڈیفینیٹلی کوئی ریزن ہے کہ ایک جائز کام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا ناپسندیدہ قرار دیا, کوئی ایفیکٹس ہوتے ہوں گے نا, تو جو ایفیکٹس ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کیا اثرات آ رہے ہوتے ہیں ایک تو فیملی پہ بھی اور اوور آل معاشرے پہ بھی. دیکھیے دین میں تو اسی لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے اگر شادی بھی کرنی ہے, نکاح کا معاملہ بھی کرنا ہے, تو سوچ سمجھ کے کیجیے. اور جس خاتون کے ساتھ آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں, شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, اس کی تحقیق بھی کروا سکتے ہیں, اس کی انویسٹیگیشن بھی آپ کروا لیجئے. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور واقعہ ہے نا, کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے اس طرح ایک خاتون کے ہاں منگنی کی ہے, اور تو حضور نے پوچھا کہ آپ نے کیا ان کو دیکھ لیا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں دیکھا تو نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان کو تجویز دی, مشورہ دیا کہ جا کے آپ دیکھ لیں, تو ایک نظر ان کو دیکھ لیں. تو صحابی خود کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو دیکھ لیا تو میرے دل میں اور زیادہ ان کا احترام اور زیادہ قدر ان کے لیے بڑھ گئی. تو شریعت نے تو یہاں سے ابتدا کی ہے کہ اگر آپ خاندانی نظام بنانے جا رہے ہیں, یہ بڑا خوبصورت ادارہ ہے. آپ دیکھیے نا کہ اس سے کئی رشتے جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں. آپ باپ کی حیثیت سے معاشرے میں آ جاتے ہیں, خاتون جو ہے وہ ماں بن جاتی ہے, تو یہ خوبصورت رشتے نکاح کے ذریعے سے جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں. تو دین نے تو کہا ہے کہ آپ دیکھ کر کر لیں, سوچ سمجھ کر کر لیں, اور پھر اس کے بعد ہرگز کبھی بھی طلاق کا معاملہ اپنے ذہن میں بھی نہ لائیے. یعنی یہ تو اس وقت صورت ہوتی ہے نا جب اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ آپ خاتون نے جو ہے آپ کی زوجیت کو چیلنج کر دیا ہے, یا آپ نے جو ہے خاتون کی جو ہے اس حیثیت کو چیلنج کر دیا ہے, تو پھر آپ مجبور ہو جاتے ہیں. تو قرآن تو کہتا ہے, شریعت تو کہتی ہے کہ یہ لفظ بھی آنا چاہیے. اب اس کے افیکٹ جو پڑتے ہیں, آپ دیکھیے کہ خود مرد کے اوپر پڑ رہے ہوتے ہیں, خود خاتون کے جو مسائل میں اضافہ ہو جاتا ہے. مجھے بتائیے کہ متعلقہ خاتون سے ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے کون نکاح کرتا ہے؟ یعنی ہر عورت کی جو ہے وہ یہ ترجیح ہوتی ہے کہ متعلقہ کی بجائے, بیوہ کی بجائے جو ہے میں ایسی خاتون سے اپنے بچے کا نکاح کروں کہ جس کی شادی نہیں ہوئی, جو کنواری ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ کلچر نہیں ہے. عرب کا بڑا خوبصورت کلچر ہے. یعنی آپ قدیم زمانے میں, ابھی بھی ہے وہ, یعنی قدیم زمانے میں آپ دیکھ لیں, ابھی کے حالات دیکھ لیں, وہ اس چیز کو یعنی معیوب ہی نہیں سمجھتے تھے. خود حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, ایک مرد کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا ہے, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. دوسرے مرد کے ساتھ ہوتا ہے ان کا, وہ ان کو طلاق دے دیتے ہیں. تیسرا نکاح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہاں پر تو یہ عیب کی چیز ہی نہیں تھی. بالکل, یعنی متعلقہ ہے, بیوہ ہے, ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے, سوائے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, آپ نے تمام بیوہ گان کے ساتھ جو ہے نکاح کیے ہیں. تو ہمارے ہاں اس طرح کا اذیت جو ہے خاتون کو دیا جاتا ہے کہ ایک تو بیچاری کے اوپر جو فائنینشل پرابلمز ہیں وہ آ جاتے ہیں, کوئی ان کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یعنی ہمارے گھر میں جو بہویں ہوتی ہیں, اگر اس طرح کی خاتون ہماری بہن گھر واپس آ جاتی ہے تو آپ دیکھ لیں رویہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. اور پھر بچوں کے اوپر جو ایک نفسیاتی دباؤ پڑتا ہے, بچہ کسی طرح سے جو ہے تعلیم کے پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا. آپ یقین کریں کہ بچے کے اوپر جب اس طرح کی چیز آتی ہے, اور یہی ہمارا مشورہ بھی ہوتا ہے بزرگان دین کا اور علماء کا, کہ بچوں کے سامنے کبھی اپنی جو پریشانیاں ہیں, مسائل ہیں, وہ بھی ڈسکس نہ کیا کریں. اس کا بھی اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے. آپ کا اگر کاروبار میں کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ دکان پہ رکھیں آپ. اگر آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے عدالتوں کے اندر تو وہ عدالت کی حد تک رکھیں. گھر میں اس چیز کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے, بچہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے, بچہ باغی ہو جاتا ہے. بالکل مفتی صاحب, بچوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ بچوں پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اور بچے کی کیا سچویشن ہوتی ہے جب عدالت میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا والد کے ساتھ. لیکن یہاں وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے. دیکھتے رہے گا پاکستان کے ساتھ. اور جی ونس اگین ویلکم بیک ٹو دی شو. آپ کو ایک بار پھر سے پاکستان کے ساتھ میں خوش آمدید کہتے ہیں. جناب بات کریں طلاق کے حوالے سے کہ کیا وجوہات ہیں,
کیوں طلاق جو ہے وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی, اور اس کی وجوہات کو ہم نے ڈسکس بھی کیا, جیسے کہ انٹالرنس ڈسکس کیا, پھر دین سے دوری اور باقی کچھ اور معاملات کے ایکسیپٹینس نہیں ہے, معافی مانگنے کا ایلیمنٹ نہیں ہے, سارے معاملات جن کو ہم نے بھی ڈسکس کیا, اور ساتھ ہی ساتھ ڈسکس کر رہے تھے کہ افیکٹس کیا ہوتے ہیں, جس میں ہم نے بچوں پہ بھی دیکھا کہ افیکٹس ہو رہے ہوتے ہیں, اوور آل معاشرے پہ بھی افیکٹس آ رہے ہوتے ہیں. سو ابھی یہی چیزیں اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ کس طرح سے اس کو کم بھی کیا جا سکتا ہے اس کی ریشو. بالکل, اور کس طرح سے اس خوبصورت رشتے کو مزید خوبصورت بنایا جا سکتا ہے, اور ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کا کیا کردار ادا وہ کر سکتے اس رشتے کو خوبصورت بنانے کے لیے, نہ کہ اس رشتے کو خراب کرنے کے لیے. کیونکہ دو طرح کے لوگ ہمارے ارد گرد بھی موجود ہوتے ہیں نا, ہمارے دوست, ہماری فیملی میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے نہیں چل رہی تو طلاق ہو جانی چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو سورٹ آؤٹ کر لینا چاہیے. تو جناب ہمیں مذہبی اسکالر مفتی عبدالقوی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جناب ان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے, ٹیم دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی اس حوالے سے لیں گے. مفتی امجد اسٹوڈیو میں موجود ہے. مفتی صاحب جیسے آپ بچوں کے حوالے سے کر رہے ہیں, ان پہ کیا اثرات ہوتے ہیں, تو ان کے حوالے سے بات کریں گے. ہم چاہیں گے مفتی امجد سے پوچھیں کہ بچے, جیسے میں نے بریک سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ کتنی عجیب سچویشن ہوتی ہے. اکثر ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ بچے رو رہے ہوتے ہیں, ماں کھینچ رہی ہوتی ہے, باپ کھینچ رہا ہوتا ہے, اور بچے مسلسل رو رہے ہوتے ہیں. تو ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ مطلب کچھ پیرنٹس تو ایسے بھی ہیں نا جو بچوں کی وجہ سے کمپرومائز کر لیتے ہیں. جی بالکل, اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا. یعنی بچہ جو ہے ابھی ان مراحل سے نہیں گزرا ہوتا ہے جن مراحل سے ہم بڑے جو ہے گزرے ہوتے ہیں, اور اس کی سوچ بھی جو ہے وہ کوئی اتنی پختہ نہیں ہوتی, نہ پختگی کا وہ ابھی زندگی وہ گزارے ہوتے ہیں. تو یقیناً یہ بہت بڑا ایک نفسیاتی مسئلہ اس زندگی میں بن جاتا ہے. اور میں نے کہا کہ کسی بھی چیز پر فوکس کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, چاہے وہ تعلیم ہے, چاہے وہ نوکری کے معاملات ہیں. آپ دیکھیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر جو ہے کوئی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے ہمارا, اور ہم نے گھر کے اندر طوفان برپا کیا ہوتا ہے. آپ اپنا غصہ تو نکال لیتے ہیں, آپ اپنا غصہ اپنی بیوی کے اوپر نکال دیتے ہیں, لیکن بچہ جو ہے, آپ دیکھیے کہ بچہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے لیکن اپنی والدہ کی مار کبھی نہیں بھولتا, اپنے والدہ کی جو تشدد آپ نے کیا ہوتا ہے اس کو کبھی نہیں بھولتا. تو آپ ایک ایسے مرد کی صورت میں اپنے آپ کو کیوں پیش کرتے ہیں کہ کل کو بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, کل کو جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ آپ سے بغاوت کر لیتا ہے, ایک باغی کی صورت میں وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو اپنے معاملات کو درست کیجئے. دیکھیے گھر ایک خوبصورت جنت کی نظیر جو ہے وہ نظارہ پیش کر رہا ہوں. آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا, اس کو گھر کی دہلیز سے باہر رکھا کریں. گھر میں جب آپ داخل ہوں تو بحیثیت باپ کے داخل ہوں, آپ بحیثیت کاروباری شخص کے داخل نہ ہوں, آپ بحیثیت جج, لائر, یہ جتنے بھی آپ کے پروفیشنل معاملات ہیں ان کو گھر کی دہلیز سے باہر رکھا کریں. گھر کے اندر آپ ایک شفیق باپ کی طرح, جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ انا خیرکم لاہلی, کہ میں گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین ہوں, سب سے اچھا ہوں. تو وہ خیر والا جو روپ ہے وہ نظر آنا چاہیے آپ کے اندر, جو ہے وہ شفیق باپ نظر آنا چاہیے, اور اس کے پھر نتائج بھی نکلتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ہے کہ بچے کی جو ذہن کی بچے کا جو ذہن ہوتا ہے وہ خالی صفحے کی طرح ہوتا ہے. وہ آپ کے اعمال ہیں کہ اگر آپ اچھے اعمال کرتے ہیں تو اس کے ذہن کے نقشے پر, اس خالی صفحے پر جو ہے نا اخلاق, تربیت اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نقش ہو جاتی ہیں. اگر آپ کا رویہ اس کے اپوزٹ ہے تو پھر دیکھ لیں بچہ بڑا ہو کر کیا کیا اعمال کرتا ہے. پھر یہ آپ علماء سے شکایت نہ کیا کریں کہ پھر بچہ جو ہے ہماری بات نہیں سنتا, بچہ ہمارا فرما بردار نہیں ہوتا. آپ خود تو ایک رول ماڈل کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کریں. تو اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں, ٹینشن سے متعلق, دیکھیے پریشانی اور دکھ جو ہے یہ آنا ہے. ان مع العسر یسرا, یہ زندگی کا حصہ ہے. اور آپ کبھی بھی دکھ, اپنا سکھ کو, خوشی کو, اس کو آئیڈیل نہ بنایا کریں. یعنی کہ میں نے 24/7 جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر نعمتوں کی بارش کرنی ہے. اللہ کبھی کبھار اپنے بندوں کو امتحانات سے گزارتا ہے. کچھ ہمارے اپنے معاملات ہوتے ہیں, کچھ اللہ آپ کو آپ کی پالش کرنے کے لیے جو ہے, آپ کی شخصی کردار کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے آپ کو اس طرح کے مراحل سے گزارتا ہے. تو خدارا جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں تو ایک شفیق باپ کی حیثیت سے جو ہے وہ داخل ہوں. جی بالکل, مفتی امجد صاحب بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ہمیں جوائن کیا مفتی عبدالقوی نے, مذہبی اسکالر ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا بہت کرم ہے. جی مفتی صاحب, آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ طلاق ہے, ڈیورس ہے. کیا ریزن ہے کہ طلاق کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے؟
دیکھیے جی، صورتحال یہ ہے کہ میرے ہاں چونکہ اسلامی عدالت ہے تو میں تو انہی مسائل کو دیکھتا ہوں اور روزانہ مقدمات کو سنتا ہوں. جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی کیفیت یہ ہے کہ ساس صاحبہ اور بہو صاحبہ اپنے گھر کے اقتدار پر قبضے کے لیے، تسلط کے لیے ان کی ایک اپنی سوچ ہے. جی اور محترمہ ساس صاحبہ جو ہے وہ جو گھر میں تشریف فرما ہے ان کا ایک اپنا مزاج بن چکا ہے. اور ہاں جی. بڑھاپے کی وجہ سے ویسے طبیعت کے اندر جناب ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ہاں جی. جس کے اندر جناب آدمی کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اور جس کے اندر عورت جو ہے وہ اپنا شریک برداشت کرنے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہوتی، تو وہ ایک سوکن کی کیفیت بن جاتی ہے. یعنی ماں اور بیٹی کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. جبکہ میرے نبی رحمت نے فرمایا کہ تمہاری والدہ جو ہے وہ بھی 3 ہے، تمہارے والد بھی 3 ہے، جس نے تمہارا لیے پیدا کیا وہ بھی تمہارے لیے باپ اور ماں کے درجے میں ہے، اور جس نے تمہارے لیے دلہن پیش کی، تمہیں دل کا ٹکڑا دیا، یعنی تمہاری بہو جو ہے وہ بھی تمہارے لیے بیٹی کے حکم میں ہے، اور ساس جو ہے وہ ماں کے حکم میں ہے. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آنے والی بیچاری بچی جو ہے وہ بہرحال چونکہ نئے گھر میں آتی ہے، پہلے گھر کے اندر اس کی حکمرانی ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کے گھر کے اندر اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کی ایک شان ہوتی ہے. اب وہ جناب جب اس گھر میں آتی ہے تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر بھی حکمرانی اللہ مجھے عطا کریں گے. ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں کہ نو گھر کا منہ، تو یعنی وہ بیچاری منہ بن کر آتی ہے، اور پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اس کو ساس صاحبہ قطعی طور کے اوپر عزت و احترام کی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ 70% سے زیادہ طلاقیں جو ہے وہ ماں اور بیٹی کا تعلق ختم ہونے اور سوکن والا تعلق ہونے کی باعث وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. دوسری جو بڑی وجہ ہے، بنیادی وجہ، وہ یہ ہے کہ آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ لڑکا اور لڑکی کی مرضی پر نہیں ہو رہی، وہ بلکہ خاندان، برادری، تعلق، آپس میں رشتے، آپس میں ناطے، آپس میں ان معاملات کی بنیاد کے اوپر رشتے ہو رہے ہیں. لڑکی قطعی طور کے اوپر خامد کو 100% قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور خامد بھی 100% اپنی بیوی کو احترام دینے کے لیے پوزیشن میں نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے اور سمجھتا بھی ہے کہ میں نے تو رشتہ کیا نہیں، رشتہ تو میرے باپ نے کرایا ہے، میری ماں نے کرایا ہے، ننیال کی طرف ہوا ہے، ددیال کی طرف ہوا ہے، برادری کی وجہ سے ہوا ہے، خاندانی اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور وٹے سٹے کی بنیاد پر ہوا ہے. میرے جنوبی پنجاب کے اندر جو سب سے بڑا عذاب ہے وہ یہ ہے کہ یہاں نکاح جو ہے وہ وٹے سٹے کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، وٹے سٹے کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. کل بھی میں نے مقدمات جب سنے اس کے اندر یہی تھا کہ جناب لڑکی جو ہے وہ 5 سال بڑی ہے، 7 سال بڑی ہے، 6 سال بڑی ہے، 3 سال بڑی ہے، اور بچہ جو ہے عمر کے حوالے سے چھوٹا ہے، اور ابھی بیچارے کے عمر 16 سال ہوئی ہے اور اس کا نکاح کر دیا گیا. اب وہ 16 سال کا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ 20-21 سال کی ہے. بات یہ ہے کہ یہ مختلف اسباب ہیں جن کی وجہ سے طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس وقت کی کیفیت یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہر 8 نکاح کے بعد 2 نکاحوں کے اندر طلاق کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو یہ میرا اندازہ اور یہ میرا تخمینہ درست ہوگا، غلط نہیں ہوگا. یعنی 40% جو ہے وہ رشتے جو ہے ان کا انجام جو ہے، اگر طلاق نہیں بھی ہو رہی تو پھر ان میں سے 20% ایسے ہیں جو گھر کے اندر جناب ناراض ہو کے بیٹیاں بیٹھی ہیں. پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے. اور زیادتی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خامد نے ذہنی طور پر، فکری طور پر اسے اپنے لیے سکون کا مرکز نہیں سمجھا، کیونکہ قرآن کہہ رہا تھا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ نے یہ بیوی اور بیوی والا جو تعلق بنایا ہے یہ تو اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اپنی خواتین کے ذریعے سے سکون حاصل کرو، راحت حاصل کرو. ایک نئی زندگی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی بے پایاں جو نعمتیں ہیں وہ بیوی کی وجہ سے عطا کریں گے. وہ ساری نعمتیں بھی ختم، راحت بھی ختم، سکون بھی ختم، جس کی وجہ سے جناب یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بیچاری بچی جو ہے وہ ناراض ہو کے یا اس کو گھر سے بھگا دیا جاتا ہے، یا ظلم اور ستم. ایسے مقدمات بھی آئے ہیں کہ عید کی رات جناب بیچاری بچی کو گھر سے نکال کے کہہ دیا گیا کہ تم اپنے میکے گھر چلے جاؤ. جب حمل ٹھہر گیا ہے تو جب حمل کا وقت قریب آنے والا ہے بچے کی ولادت کا، تو اس بیچاری بچی کو بھگا کے کہہ دیا گیا کہ تم جاؤ اور اپنے میکے گھر کے اندر جا کے بچے کی پیدائش وہاں ہوگی. اسی طرح کوئی معاملات ناراضگی کا ہوا ہے اس کی بھی یہی کیفیت بنتی ہے. تو بہرحال بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور میرا ایک اس بارے میں تجویز یہ ہے کہ ہم علماء اسلام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جمعے کے خطبات میں
آنے والے خاص طور پر نوجوان نسل کو وہ احادیث سنائیں جس کے اندر حضور نے فرمایا، جس طرح مولانا فرما رہے تھے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ پھر حضور نے خود فرمایا کہ انا خیر، میں بھی اپنی بیوی کے لیے میری خیریت پوچھنی ہو، میرا اچھا پن پوچھنا ہو، میرا حسن اخلاق پوچھنا ہو، میرا اعلیٰ اخلاق کے حوالے سے جناب دیکھنا ہو کہ میرے جناب جو اخلاقی وہ ہے روایات وہ کیا ہیں، فرمایا بی بی خدیجہ سے پوچھ لو، بی بی عائشہ سے پوچھ لو، حفصہ سے پوچھ لو، پتہ چل جائے گا کہ میں محمد الرسول اللہ انما لأتمم مکارم الاخلاق، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اہل خانہ کے لیے بہترین اعلیٰ اخلاق کے ساتھ مزین کر کے میں محمد کو بھیجا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ ایک تو میں یہ بات کہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سکول سے لے کے کالج سے لے کے یونیورسٹی تک اور ہمارے دینی مدارس کے نصاب کے اندر دیکھ لیں، کوئی ایک ایسی کتاب نہیں ملتی جو یہ بتائے کہ ساس کیا ہے، سسر کیا ہے، بہو کیا ہے، ان کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، بیٹی کے درجے کے اندر ہے تو اس کے بارے میں کچھ احادیث و قرآنی آیات کو شامل کر لیا جائے۔ پورے نصاب کے اندر نہ عصری مضامین میں نہ دینی مضامین میں کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جو اس بارے میں بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بہترین رشتہ ہے جو پیدا ہوتا ہے سسرالی پن کی وجہ سے، پیدا ہوتا ہے بہو کے آ جانے کی وجہ سے، پیدا ہو جاتا ہے بچے کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے۔ اس طرح کے جتنے بہترین رشتے ہیں اور ان رشتوں کے بارے میں میرے نبی رحمت نے جو کچھ کہا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی کتاب نہ عصری مضامین میں شامل ہے نہ ہمارے دینی مضامین میں شامل ہے۔ مفتی صاحب اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اپنی بچی کی یا بچے کی شادی کریں اس سے پہلے اس کی کاؤنسلنگ کی جائے، اس کو باقاعدہ طور پہ بتایا جائے کہ یہ جو رشتہ ہے اس میں کبھی غم بھی آئے گا، دکھ بھی آئے گا، اونچ نیچ ہوتی رہے گی، ساتھ نبھانا ہے، یہ مطلب ڈیوورس والی بات تو ہونی ہی نہیں چاہیے نا، ہمیں پہلے پریپیئر کرنا چاہیے اپنے بچوں کو شادی سے پہلے۔ دیکھیں محترمہ، اس کے اندر 3 طرح کے مضامین ہونے چاہیے۔ جی، پہلا مضمون یہ ہو کہ سسرال کے حوالے سے بتایا جائے کہ سسر جو ہے وہ کیا ہے، وہ باپ ہے، ساس کیا ہے، وہ ماں ہے۔ اسی کے اندر بتایا جائے کہ بہو کی کیا کیفیت ہے، بہو جو ہے وہ گھر میں بیٹی بن کر آئی ہے، بیٹیاں جو ہیں وہ دوسروں کے گھروں میں جائیں گی اور یہ آپ کے گھر میں رہے گی، یہ آپ کے گھر کی زینت اس بہو کی وجہ سے ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بتایا جائے کہ طلاق کے حوالے سے میرے نبی رحمت نے کس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا، آپ نے کس قدر خوشی کا اظہار فرمایا جو گھر آباد ہوتے ہیں، اور جو گھر برباد ہوتے ہیں اس کے اندر حضور نے کس طرح اپنی طرف سے جملے فرمائے جس کے ذریعے سے آدمی سمجھتا ہے کہ جس کے اندر ایک جملے کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام وہ چیزیں جو اللہ رسول نے جائز رکھی ہے ان میں سے سب سے بدترین چیز کا نام طلاق ہے۔ جب طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، جب طلاق دی جاتی ہے میرے نبی رحمت کے چہرے کے اوپر ملال کی کیفیت عاری ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی یہ تمام احادیث جو طلاق کے بارے میں ہیں وہ بھی ہونی چاہیے، جو گھر کے جوڑ کے حوالے سے ہونی چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے، لکھا جائے، اس کے اندر بتایا جائے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں رہنے کے باوجود سکون نہ ہونے کے باعث اللہ نے حضرت سیدہ حوا جیسی نعمت عطا فرمائی تاکہ اس بی بی صاحبہ کے ذریعے سے جنت کی نعمتیں جو سب سے بڑی اعلیٰ ترین نعمتیں ہیں، جن کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آیا کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اتنی بڑی عظیم نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نہیں رکھی جو جنت میں رکھی ہے، ان نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی سکون کے لیے بیوی کا ہونا ضروری ہے، اور بیوی ہی وہ بہت بڑی نعمت ہے جو تمام نعمتوں سے بہتر بھی ہے اور ہماری زندگی کے بہترین سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر اس طرح کی قرآنی آیات کو، احادیث مقدسہ کو لکھ کر ایک کتابچے کی صورت میں پیش کیا جائے اور نکاح سے پہلے یہ بچی کو دے دیا جائے، بچی پڑھ لے، اسی طرح اس ماں کو بھی پڑھا دیا جائے جو گھر ساس کی صورت میں بیٹھی ہوئی ہے کہ تمہارا زمانہ گزر چکا ہے، تم اپنا سکون کی زندگی گزار چکے ہو، اب سکون جو ہے وہ تمہارے بیٹے کے لیے ہے، تمہاری بہو کے لیے ہے۔ جی ٹھیک ہے، مفتی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، یا وقت ہوا ہے چھوٹی سی نیوز بریک کا، نیوز بریک کے بعد دوبارہ سے یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مفتی امجد موجود ہیں اور اسکائپ پہ ہمارے ساتھ مفتی عبدالقوی صاحب بھی۔ اس کا ٹاپک ہے اور اس میں مزید کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کس طرح سے ہم لوگ اس کو بہتر طریقے سے اس رشتے کو لے کے چل سکتے ہیں۔ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت رافع بات کی کہ بچوں کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، باقاعدہ ایک مضمون ہونا چاہیے۔ یہ 2 پوائنٹس انہوں نے بتایا، ایک یہ کہ جب علماء کرام خطبات دیں تو اس میں بھی اس کو مینشن کریں، سیکنڈلی جب بچوں کو سلیبس پڑھایا جو تو اس میں مینشن کریں۔ مزید اس حوالے سے بات کریں گے لیکن بریک کے بعد، ابھی نیوز بریک ہے، دیکھتے رہیے پاکستان کے ساتھ۔
वेलकम बैक जी। आप देख रहे होंगे स्टूडियो में मैं आपको अकेली नजर आ रही हूँ क्योंकि राफिया भी निजी मसरूफियत की वजह से उन्हें जाना पड़ा और 1 घंटा मैं ही कंटिन्यू करूंगी। जनाब अभी बात कर रहे थे हम खुला के हवाले से, मुफ्ती अमजद स्टूडियो में मौजूद हैं और मुफ्ती अब्दुल कवी हमारे साथ स्काइप पे भी मौजूद है। हमने बात की तलाक की और जिसमें मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने बड़ी ही अच्छी डिटेल में हमें बताया कि हमारे यहाँ मज़ामीन पढ़ाए जाने चाहिए, हमें बताना चाहिए कि एक ससुराल जो है उसमें सास का क्या किरदार है, उसमें ससुर का क्या किरदार है और बहू क्या फील करती है, उसको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, ये तमाम चीजें उन्होंने जिक्र किया। अभी हम बात करेंगे खुला के हवाले से। तलाक के हवाले से बात हुई, अब खुला के हवाले से कि क्या रीजंस हैं खुला जो है वो उनकी जो तादाद है, उनकी जो शरह है उसमें भी इजाफा होना शुरू हो गया है। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मुफ्ती साहब आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है जी। मुफ्ती साहब 2018 में एक तफसीलात के मुताबिक फैमिली कोर्ट में जो खुला के केसेस हुए उनकी तादाद 15,000 थी, खवातीन की जानिब से दायर किए गए थे खुला के केसेस। तो आप क्या समझते हैं खुला की क्या रीजन है, क्यों खवातीन में भी अदम बर्दाश्त है, क्यों खवातीन में भी बर्दाश्त नहीं रही? अब मोहतरमा बात ये है कि ये तो मेरे नबी का दीन पाक जो है वो दीन रहमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और मेरे नबी रहमत ने तलाक का इख्तियार खामन को दिया है। तो 2 इख्तियारात अल्लाह तबारक व तआला ने खवातीन को दिए है, एक का नाम तनसीख है, एक का नाम खुलो है जी। खुलो के अंदर भी मैं देखता हूँ कि ज्यादातर किरदार जो है ना वो मनफी वो खामन का है और वो ससुराल का है, यानी बेचारी बीवी के नान नफके को बंद कर दिया जाता है, खर्चा दिया नहीं जाता, घर के अंदर वो बेचारी रहती है तो तमाम अखराजात उसके वालिदैन करते हैं, या बेचारी अपनी मुलाजमत की वजह से या अपने रिज़्क़ के हलाल की वजह से अपने मामलात को भी देखती है, हत्ता कि बच्चे हो जाए तो बच्चों की परवरिश भी माँ करती है। यानी इतना बड़ा जुल्म है इस मुआशरे के अंदर। मेरे पास जब इस तरह के मसाइल आते हैं मैं उनको कहता हूँ कि बीवी की आमदनी मसलन 2 लाख रुपए है और खामन की आमदनी 50,000 रुपया है, तो फिर भी अल्लाह रसूल का हुक्म है कि बच्चों की परवरिश बाप ने करनी है, बच्चों की परवरिश माँ ने नहीं करनी। अपने 2 लाख में से 1 लाख रुपए के ऊपर भी, एक पैसे के ऊपर भी, 1,000 रुपए के ऊपर भी उस पर लाजिम नहीं है कि अपने बच्चों के लिए जनाब अपना नान और नफके के हवाले से खर्चा करे या उनकी जनाब किफालत करे। किफालत खालिसतन करनी है खामद ने यानी बाप ने। और यहाँ क्या कैफियत है, यहाँ बेचारी अपनी किफालत भी करती है, बच्चों की किफालत भी करती है, और ये जो घर में खामद साहब बैठे हैं बेकार और निकम्मे किस्म के शोहर साहब, इनकी बहुत सारे मामलात की किफालत भी, फिर उसके मुतालबात अलहदा होते हैं कि मैंने आज ये करना है, मैंने आज ये करना है, आज साइकिल मोटर का मामला है, आज जनाब फुला दावत का मामला है, आज फुला खर्चे का मामला है, और तमाम तर जिम्मेवारी जो है वो अपनी बीवी पे डालता है। कितने बड़ी लानत की बात है और उस पर अफसोस की बात है कि जनाब मुआशरे के अंदर ना कोई ऐसा कानून है। फिर मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा आला अदलिया की खिदमत में भी अब हम जा रहे हैं इस हवाले से कि जहाँ भी तलाक की सूरत मर रही है और औरत बेचारी मजलूम अदलिया की तरफ जाती है तो जज साहब एक ही फैसला लिखते हैं कि तनसीख बर बिना खुलो। ये मोहतरमा मैं बड़ी आला बात कह रहा हूँ, इसको भी आपने भी उठाना है और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको उठा दे तो हमारे लिए मसाइल बड़े आसान हो जाएंगे। अब हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी जा रहे हैं। तनसीख और चीज है, खुलो और चीज है। तनसीख का माना यह है कि खामद के अंदर फॉल्ट है और 13 फॉल्ट लिखे हैं हमारे फिक़ह की किताबों के अंदर कि 13 तरह की अगर कमियां हों खामद के अंदर तो उनमें से अगर एक कमी भी खामद के अंदर पाई जाए तो औरत को ये शरई तौर पर हक हासिल है कि वो तनसीख ले। तनसीख का माना यह है कि उसको हक मार भी मिलेगा, नान नफका भी मिलेगा, उसके तमाम हुकूक भी पूरे किए जाएंगे और फिर भी अलहदगी हो जाएगी। ठीक है। खुलो ये है कि खामद के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, जबकि ये बेचारी जाती है जब खुलो के हवाले से तो सारे खामद के फॉल्ट बताती है कि उसके अंदर ये काम है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। तो वो बेचारी की तनसीख की बड़े हमारी अदालत उसको खुलो बना देती है, हालांकि वो खुलो नहीं होती। ठीक है। खुलो का मान खामद 100% दुरुस्त है, नान नफके के हवाले से भी दुरुस्त है, सेहत के हवाले से भी दुरुस्त है, अखलाक के हवाले से भी दुरुस्त है, बेहतरीन खामद है, लेकिन इसके बावजूद औरत चाहती है कि जनाब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं इससे अलहदगी इख्तियार करती हूँ। होती तनसीख है, हमारी अदालतें उसे खुलो है। उसका नुकसान ये होता है कि बेचारी का हक मार भी खत्म, बेचारे के तमाम वाजिबात भी खत्म, बेचारी के तमाम हुकूक भी खत्म। उस बेचारी को बेसरो सामा करके सिर्फ लफ्ज खुलो लिख कर उस बेचारी को जनाब इस तरह मजलूम, उसकी मजलूमियत के अंदर जनाब यूं समझे कि इजाफा कर दिया जाता है। तो बहरहाल आपका जो सवाल है वो ये है कि खुलो के अंदर मैं समझता हूँ कि 90% वहां भी फॉल्ट खामन का होता है,
کہ خامد بد نصیب اس بیچاری بیوی کے سکون کو تباہ کر دیتا ہے، اس کے معاملات کے اندر اس قدر مداخلت شروع کر دیتا ہے جو ہر طرح سے ناجائز ہے اور نادرست ہے، ظلم بھی کرتا ہے، جبر بھی کرتا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ یہ بتاؤ کہ دین اسلام کا خلاصہ کیا ہے، تو میں 1 سیکنڈ میں کہوں گا کہ لا ظلم ولا جبر، جہاں ظلم نہ ہو، جہاں جبر نہ ہو، وہ میرے نبی رحمت کا دین ہے۔ جہاں ظلم آ جائے، جہاں جبر زبردستی آ جائے، سمجھو وہ میرے نبی رحمت کا دین نہیں ہے۔ یہ بیچاری بچیاں جو خلو لیتی ہیں، اس کے اندر ظلم بھی شامل ہوتا ہے، اس کے اندر جبر بھی شامل ہوتا ہے، پھر اس ظلم و جبر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اس ہمارے عدالتی فیصلے کی وجہ سے جو تنسیق کو خلو بنا کر اس بیچاری عورت کے تمام حقوق کو ختم کر دیتے ہیں، اور وہ بیچاری خلو لے کے اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ جب اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جناب آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں، سلو کرا دیں، مہربانی کرائیں، ہم دوبارہ گھر کو آباد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں تو پھر ان شرائط پوری کو لکھ کے پھر ان کے گھر کو آباد کرتا ہوں۔ یہ میرے نبی رحمت کا ہماری امت کے اوپر، انسانیت کے اوپر، خامت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ دوبارہ نکاح کرنے سے خلو والا گھر آباد ہو جاتا ہے۔ عورت بیچاری کو کہیں اور جگہ نہیں جانا پڑتا، اسی خامند کے ساتھ جب دوبارہ نکاح ہو جائے تو خلو کے بعد وہ گھر آباد ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ میرا تعلق چونکہ جنوبی پنجاب سے ہے، مجھے معلوم ہے کہ کس قدر ظلم کیا جاتا ہے، کس قدر جبر ہے، کس قدر زیادتی ہے، کس قدر گھٹن ہے، کس قدر بے سکونی ہے جو بیچاری اس عورت کو دی جاتی ہے جو گھر میں بہو بن کر آتی ہے۔ خدا را عدلیہ بھی اس کے اندر اپنا کردار ادا کرے، الیکٹرانک میڈیا بھی کردار ادا کرے۔ ہم مفتی صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت پوائنٹ اٹھایا کہ ہماری خواتین کو بھی یہ علم نہیں ہوتا، اور جس کورٹ میں جا رہے ہوتے جو ان کے وکلا ہوتے ہیں وہ بھی ان کو نہیں بتا رہے ہوتے کہ آپ خلا لینے آئی ہیں، تنسیخ کا یہ جو دائر کیا جا رہا ہے۔ مفتی امجد بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ مفتی صاحب، جیسے مفتی عبدالقوی صاحب نے بڑی ایک اہم پوائنٹ کو ریز کیا ہے کہ اگر مرد میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی ہے، جن میں انہوں نے کہا کہ 13 پوائنٹس ہیں، اور ان میں سے اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ تنسیخ کے لیے جا سکتی ہے، جس میں اس کو حق مہر بھی ملے گا اور اس کے جو رائٹس ہیں وہ بھی دیے جائیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خلا کا وہ لکھ کے دے دیا جاتا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، مفتی صاحب نے بالکل درست نشاندہی کی۔ اب تو یہ ایک ایسا دھبا، جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ ایک قسم کا دھبا لگا دیا جاتا ہے کہ جی خواتین کی طرف سے، حالانکہ تنسیخ کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ خلا کا نام دے کر تو کسی اور طرف ان کو لے جایا جاتا ہے۔ تو بالکل عدالتوں میں اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ خواتین ہماری پس رہی ہوتی ہیں۔ اور مفتی صاحب نے یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ اس کو ہمارے، اب دیکھیں کتاب الخلا کے نام سے کتابوں میں یہ بحث تو موجود ہے، لیکن یہ بات موجود نہیں ہے کہ ایک خاوند جو ہے اگر ایک عورت کو طلاق نہیں دیتا تو اب عورت کو کیا کرنا چاہیے، اب عورت کے لیے کیا راستہ ہونا چاہیے۔ یعنی دین میں اس طرح کا اجتہاد کر کے اور چیزوں میں جس طرح ہم اجتہادات وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس معاملے میں خاص طور پر اس طرح کا کوئی اجتہاد ہونا چاہیے، اور یہ جو نکاح نامہ کا جو فارم ہوتا ہے اس پہ بھی لکھنا چاہیے کہ اگر مرد طلاق نہیں دیتا تو اس صورت میں خاتون خود بخود کس طرح جو ہے اس مرد سے جو ہے وہ جدا ہو جائیں گی۔ یہ چیزیں ہمارے ہاں وہ اجتہاد کی ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو بالکل مفتی صاحب نے درست نشاندہی کی ہے کہ عدالتوں میں اس طرح کے معاملات جو ہیں بڑے گمبھیر ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جس طرح مفتی صاحب نے بھی کہا کہ مرد کو جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ دیا ہوا ہے کہ وہ کفالت کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ بالکل۔ اب مرد اگر کما نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، اب جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ سستی اس کی طرف سے ہے، لیکن خاتون چونکہ نان نفقے کی وجہ سے مجبور ہو جاتی ہے خلا لینے کے لیے، تو پھر دوشی بھی انہی کو ٹھہرایا جاتا ہے، الزام بھی اسی کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ خامی مرد کے اندر ہے کہ وہ کما نہیں رہا، وہ کما کے لا نہیں رہا، بچوں کی تعلیم کے معاملات ہیں، بچوں کو شیلٹر پرووائڈ کرنا ہے، چھت مہیا کرنی ہے، کما یہ نہیں رہا، تو خاتون جب جائے گی خلا لینے کے لیے تو پھر اسی کو جو ہے نا اس نظر سے دیکھا جائے گا۔ اور پھر ماشاءاللہ ہماری سوسائٹی میں جس طرح ان کو دیکھا جاتا ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ جی بالکل۔ جی مفتی صاحب۔ جی بالکل، میں اس بارے میں یہ بات کہوں گا کہ خلو عورت بیچاری کبھی نہیں لیتی۔ خلو کا معنی یہ ہے کہ خامند کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں 100% میں سے 90% کہوں کہ 90% جو خلو ہو رہی ہے یا تنسیخ ہو رہی ہے یا طلاق ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ سسرال ہے اور بنیادی وجہ خامند ہے۔ عورت بیچاری تو چاہتی ہے کہ میرا گھر ہے، کیونکہ وہ بیچاری جہیز کا سامان لے کر آئی ہوئی ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے
کہ حق مار کم ہوتا ہے اور جہیز کا سامان وہ بیچاری زیادہ لے کر آتی ہے. بالکل ایسا. اب جب وہ بیچاری جہیز کا سامان لاکھوں میں لے کر آئی ہے اور اس کے مطابق جناب حق مار جو ہے وہ ہمارے آج کل کے سادہ لو جو نکاح خان ہے وہ جی 3,500، 6,500، 7,500، 8,500 یعنی 10,000 روپے کے اندر اندر. میں بطور مذاق ایک بات کر دیتا ہوں کہ ایک اچھا بکرا جو ہے اس کی قیمت زیادہ ہے اور ایک بیچاری معصوم بچی جو ہمارے ہاں شرافت کی اور عصمت کی اور پاک دامنی کی دوشیزہ جو ہے وہ جب آتی ہے اپنے سسرال کے ہاں تو اس کی حق مار کم ہے اور ایک بکرے کی قیمت جو ہے اس کی زیادہ ہے. بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے، حالانکہ اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ کنتارن کہ جب تم نے حق مار مقرر کرنا ہے تو سونے کی ایک ڈلیا دینی ہے تاکہ پتہ چلے کہ تم نے اس عورت کی قدر کی ہے، تم نے اس محترمہ کی عزت کی ہے، اس کی عصمت کی، اس کی پاک دامنی کی، اس کی شرافت کی، اس کی تم نے مہمان نوازی اچھی کی ہے کیونکہ تم میزبان ہو اور وہ تمہارے گھر میں مہمان بن کے آ رہی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جب میرے پاس اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو نکاح نامے کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے؟ حق مار 5,000 روپے، حق مار 3,500 روپے، حق مار جو ہے وہ 10,000 روپے، حق مار 7,000 روپے. اور بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں بیچارے اپنی سادگی کی وجہ سے حق مار پہلی رات ہی معاف کر دیتی ہیں. یعنی اتنا بڑا ظلم. پہلے تو حق مار کا مقدار اس قدر کم ہے کہ آدمی پڑھتے ہی حیران ہو جاتا ہے اور انسان کے اندر عجیب سی جذبات کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. میں تو جہاں بھی حق مار کے لیے جاتا ہوں وہاں میں یہ بات کہتا ہوں کہ مکان کا ایک حصہ جو ہے، کتنے بیٹے ہیں؟ اتنے بیٹے ہیں. 2 بیٹے ہیں تو آدھا مکان اس بہو کے نام ہوگا اور آدھا مکان اس بہو کے نام ہوگا. ظلم پہ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے. جس طرح آپ نے فرمایا اور میں نے بھی کہا کہ وکلاء حضرات کے اوپر لازم ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی کیس جائے تو اس کو خلو کی بجائے تنسیخ بنائے. جج صاحب کے اوپر بھی لازم ہے کہ جب وہ پڑھے مقدمے کو وہ کہیں گے یہ خلو نہیں ہے، یہ تنسیخ ہے. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ ایک آدمی نماز عشاء پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ 3 رکعت نماز عشاء. بھئی اگر 3 رکعت ہیں تو وہ نماز مغرب ہے، وہ عشاء نہیں ہے. اگر عشاء ہے تو وہ 3 رکعتیں نہیں ہیں، وہ 4 رکعتیں ہیں. اگر تنسیخ ہے تو خلو نہیں ہے، اگر خلو ہے تو تنسیخ نہیں ہے. یہ سارے وہ زیادتیاں جو بیچاری معصوم بچوں پر ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے جناب عدلیہ بھی اس کے اندر ملوث ہے، علماء اسلام بھی اس کے اندر ملوث ہے، ہمارا معاشرہ بھی ملوث ہے، پھر اس کے بعد برادری بھی ملوث ہے، پھر اس کے اندر جناب نکمہ سا خامد جو نان و نفقہ بھی نہیں دیتا، ظلم بھی کرتا ہے، جبر بھی کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو نمبر 1 قسم کا اپنے آپ کو شاعری سمجھتا ہے اور وہ بیچاری مظلومہ جس کے اندر جناب تمام طرح کی چیزیں موجود ہیں اور وہ بیچاری کو دوسرے اور تیسرے اور چوتھے درجے کا جناب شاعری سمجھا جاتا ہے. عدلیہ نے اس کو انصاف دینا تھا، عدلیہ جناب اس کو انصاف نہیں دے رہی، خلو کا نام اختیار کر رہی ہے. لیکن مفتی صاحب جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے، حق مہر کی بات آتی ہے تو فوراً سے دونوں پارٹیز جو ہوتی ہیں، پیرنٹس ہو لڑکی کے یا ان کے سسرال والے ہو، تو وہ کہہ رہے ہیں شرعی حق مہر لکھ دیجئے جو اسلام میں تھا اس کے آج کے مطابق اس کو کر لیجئے، کنورٹ کر لیجئے جتنے پیسے بنتے ہیں. لیکن جب جہیز کی بات ہوتی ہے تب ہم شرعی بات نہیں کر رہے ہوتے، تب ہم بات نہیں کر رہے ہوتے کہ جتنا اسلام میں جائز ہے، امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ لے کے خواتین جو ہے یا بچیاں اپنے گھروں میں آئیں. لیکن اس وقت ہم بات نہیں کر رہے، اس وقت ہمارے علماء کرام بھی نہیں ان کو بتا رہے ہوتے جو اس وقت نکاح کروا رہے ہوتے. لیکن محترمہ میں ایک بات آپ کے جملے سے جو سمجھا ہوں بڑی غلط فہمی والی ہے کہ شرعی نکاح 3,000 روپیہ نہیں ہے، 5,000 روپیہ نہیں ہے، 10,000 نہیں ہے. مفتی صاحب موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں. شرعی حق مہر ہے مہر مثل. مہر مثل کا معنی یہ ہے کہ وہ بچی جس عمر کی ہے، جس شرافت والی ہے، جس خاندان والی ہے، جن عظمتوں والی ہے، اس کے مطابق اس کا حق مہر مقرر کیا جائے. آپ میرے نبی رحمت کے زمانے کے اندر دیکھیں کہ حضرات اہل مکہ جو حق مہر مقرر کرتے تھے اس کی کیا کیفیت ہوتی تھی، اور جو سیدنا عثمان غنی کے حق مہر کو پڑھ لیا جائے. باقی یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر یا معاشرے کے اندر سادگی ہے اور نکاح جو ہے وہ خامند جو ہے وہ مالی طور پہ کمزور ہے، جس طرح کے صحابہ کی زندگی تھی، وہ سادگی کی وجہ سے جو حق مہر مقرر کیا جائے وہ اور بات ہے. ایک آدمی صاحب جائیداد بھی ہے، صاحب مکان بھی ہے. میرے قرآن کہا وَاسْكِنُوهُنَّ کہ مکان جو ہے وہ بیوی کا ہے، اور جو تمہاری انکم ہے. ایک دفعہ میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو وہ اربوں پتی صاحب تھے. میں نے کہا آپ کا نکاح میں پڑھ رہا ہوں، آپ کے نکاح کے ساتھ ہی آپ کی پوری پراپرٹی کے اندر منقولہ غیر منقولہ جائیداد میں 1/4 چوتھے حصے کی مالک بن جائے گی آپ کی بیوی صاحبہ.
خدا نخواستہ اس نکاح کے بعد آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو 1/4 جو ہے وہ مالک ہے بطور وارث کے آپ کی بیوی. تو یعنی معنی یہ ہے کہ نکاح کے کلمے سے میری بیوی میرے 1/4 کی مالک ہو جاتی ہے, میرے بچے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر 8ویں حصے کی مالک ہو جاتی ہے. اگر اسی کو معیار بنا کے حق مہر مقرر کیا جائے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح طلاقیں ہوتی ہیں اور کس طرح ان کی ریشو کے اندر اضافہ ہوتا ہے. کم وقت خاوند کو پتا ہے کہ حق مہر 5000 روپیہ ہے, آج تماشا کر کے جناب جس طرح چاہے اس بیچاری بچی کو پریشان بھی کرے, اس کے اوپر ظلم بھی کرے, اس کے ساتھ جبر کا معاملہ کرے. اگر اس خاوند کو معلوم ہو کہ میرے گھر کا آدھا مکان حق مہر کے اندر لکھا گیا ہے اور خدا نخواستہ میں نے طلاق دی تو میرا آدھا مکان جو ہے وہ اس دلہن کے پاس چلا جائے گا, چاہے اس کے بعد نکاح رہے یا نہ رہے, چاہے جو کیفیت بھی بنے. اچھا اب وہ بیچاری آدھا مکان لینے کے لیے اگر جاتی ہے تو آگے ہماری عدالتیں اس کو خلو بنا کے اس آدھے مکان سے بھی محروم کر دیتی ہے. پھر اس کے اوپر ظلم و ستم کر کے اس بیچاری کو جناب بھیج دیا جاتا ہے اپنے میکے گھر کے اندر, اور وہ میکے گھر کے اندر بیچاری بغیر نان کے, بیچارے نان و نفقہ کے, بغیر کسی جناب واجبات کے, بغیر کسی حقوق کے بے بسی کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے. آگے میکے والے بھی قبول اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہاں بھی جناب اس کے بھائی بھی ہیں, اس کے بھتیجے بھی ہیں, اس کے بھانجے بھی ہیں, باقی جناب گھر کے بزرگ بھی ہیں. اس بیچاری کو کہاں قبول کرے؟ یہ وہ بے بسی کی کیفیت ہے جس کے اوپر جناب اس وقت معاشرہ جو ہے وہ ملوث ہے, اور جس معاشرے میں ظلم ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نہیں آتی. اس لیے میں خدا را آپ کے پروگرام کے توسط سے کہوں گا کہ آپ اس طرح کے پروگرام کریں, اور اس کے اندر جناب آپ کا اگلا پروگرام جہیز کے حوالے نہیں ہونا چاہیے. جہیز خالصتاً ایک لعنت ہے, غیر شرعی معاملہ ہے, اس پر گفتگو ہونی چاہیے. حق مہر کے اوپر آپ کا پروگرام ہونا چاہیے کہ آج بتایا جائے کہ ایک 18 سال کی, 20 سال کی, 22 معصوم شرافت والی بچی کا حق مہر کتنا ہونا چاہیے. آپ اس میں علماء اسلام کو بلائیں. یہ جو 3000, 3500, 4000, 5000 روپے کے جناب یہ ظلم ہو رہا ہے, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. بالکل مفتی صاحب, اس پہ بھی ہم علماء بھی کردار ادا کریں. بالکل مفتی صاحب, ہماری کوشش ہوتی ہے ہر فرائیڈے کو ہم کوئی ایسا ہی ٹاپک لے کے آئے جس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے, جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. مفتی امجد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. مفتی صاحب, جیسے مفتی عبدالقوی صاحب نے حق مہر پہ کافی واضح طور پہ بات کی اور بتایا ہے کہ حق مہر یہ 3000, 5000 نہیں ہے. جب نکاح کیا جاتا ہے اور لکھوا دیا جاتا ہے کہ 3000 یا 4000 ہونا چاہیے, تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, مفتی صاحب نے درست کہا ہے کہ ایک نکاح خواہ کی تنخواہ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور یہ حق مہر جو ہے وہ کم لکھوایا جا رہا ہوتا ہے. دیکھیے, میں تو جو والدین حضرات ہیں ان سے یہ دس بستہ گزارش کروں گا کہ خدا را جب اپنی بچیوں کا رشتہ آپ دیکھنے لگیں جی تو مال کو نہ دیکھا کریں, حسن کو نہ دیکھا کریں. یعنی گھر جو ہے یہ نہ تو مال سے بنتا ہے نہ حسن سے بنتا ہے, گھر بنتا ہے تو اخلاق سے بنتا ہے. بالکل, یعنی مال سے اگر بنتا ہوتا تو یہ جتنے بھی امراء حضرات ہیں, ابھی ریسنٹلی جو ہے بل گیٹس کی جو اہلیہ وہ ان سے جدا ہو گئی, ہاں جی بالکل, تو ان کے جو ہے نا یہ خاندانی معاملات کامیابی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. حسن سے اگر بنتا گھر تو بے شمار حسن و جمال کے جو مالک حضرات ہیں ان کے نکاح کبھی نہ ٹوٹ رہے ہوتے, طلاق نہ ہو رہی ہوتی. تو دیکھیے, والدین سے جو ہے ایک تو یہ گزارش ہے. دوسرا, مفتی صاحب نے جہیز کا کہا اور اس پر یقیناً ہونا چاہیے ایک پروگرام کہ جہیز ایک لعنت ہے, اور یہ اصل میں جو قانون وراثت ہے نا اس سے فرار ہونے کی گویا ہم تلافی کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, اور یہ پیور جو ہے وہاں سے ہم نے اپنے پڑوسی ملک سے لیا ہوا ہے کہ چونکہ اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو وراثت سے کچھ نہیں دینا تو جہیز کی صورت میں کچھ دے دلا کے جو ہے وہ رخصت کر دیں گے, یہی اس کا وراثت کا حصہ ہو جائے گا. بالکل ایسے. اور کچھ لوگ واضح طور پہ یہ بتا بھی دیتے ہیں کہ اب وراثت میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ آپ کی شادی بھی اتنا کچھ ہم نے آپ کو دے دیا. بہت سے بھائی اس طرح سے بھی کرے ہوتے ہیں. میں چاہوں گی تھوڑا سا حل کی طرف آئیں کیونکہ اس ٹاپک پہ کافی زیادہ بات ہوئی ہے. مفتی عبدالقوی صاحب, وقت کم ہے, میں چاہوں گی اس پہ آپ حل کی طرف تھوڑا سا سننے والوں کو کوئی میسج دیتے جائیں. محترمہ, میں تو یہی کہوں گا کہ لا ظلم ولا جبر. خدا را والدین بھی ظلم اور جبر نہ کرے, بیٹی کی رغبت کے مطابق, بیٹی کی خواہش کے مطابق, بیٹی کی رضا کے مطابق. پھر حق مہر کے اندر بھی ظلم اور جبر نہ کیا جائے. پھر سسرال والوں سے بھی میں 10 بستہ یہی کہوں گا کہ اس کو اپنی بہو سمجھیں اور گھر کا منہ, اس کو اپنا منہ سمجھیں اور سمجھیں کہ ساری ان کی عزت جو ہے اب اس بہو کی وجہ سے ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ظلم ختم کر دیا جائے, جبر ختم کر دیا جائے. نہ میکے والے کریں, نہ سسرال والے کریں, نہ عدلیہ کریں, نہ علماء اسلام کریں اور نہ ہمارا معاشرہ کرے. جی
ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया मुफ्ती अब्दुल कवी साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। और नेक्स्ट प्रोग्राम में यकीनन हम जहेज और हक महर पे शुक्रिया मुफ्ती अमजद साहब। हमेशा की तरह आपने भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वाज़ेह तौर पे डिवोर्स तलाक जो है उसके हवाले से बताया कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारे यहाँ शरह जो है इसकी ज़्यादा होना शुरू होगी, रेशो ज़्यादा होना शुरू होगी। और मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने खुला के हवाले से भी बड़ा बेहतरीन आज एक पैगाम दिया है कि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि खुला ले रहे हैं या तनसीख है, इन दोनों चीज़ों में भी फ़र्क है। क्योंकि जब आप खुला ले लेते तो आपका हक महर जो है वो ख़त्म हो जाता है और आपके अखराजात हैं या जो उसके हिस्से में आते हैं वो नहीं मिल रहे होते। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद हम अब वापस आ गए हैं और आज जुम्मे का दिन है और स्पेशली हम जुम्मे वाले दिन कोशिश करते हैं कि किसी ऐसे टॉपिक पे बात करें जिससे हमारे माशरे में जिस रीज़न की वजह से बिगाड़ आ रहा है हम उस पर किसी हद तक कंट्रोल कर सकें। और आज का टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक था जिसमें हमारे उलमा कराम ने बड़ी वाज़ेह तौर पर चीज़ें हमें बताई, ख़वातीन के लिए भी, मर्द हजरात के लिए भी, ससुराल के लिए भी, मेके वालों के लिए भी, कि किस तरह से आप इस रिश्ते को खूबसूरत बना सकते हैं और किस तरह से इस खूबसूरत रिश्ते में जो बिगाड़ आ जाता है, जो किसी की वजह से आता है या अदम बर्दाश्त की वजह से आता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। आगे बढ़ते जनाब, अब तो लाहौरियों के लिए ये खबर है कि गोश्त के बाद अब दूध में भी घोटाला होना शुरू हो गया। जनाब, दीपालपुर से सप्लाई करने वाली दूध की एक फैक्ट्री पकड़ी गई है, जाली फैक्ट्री है जिसमें ऐसा दूध तैयार किया जाता था जिसमें कुकिंग ऑयल और इसके अलावा केमिकल डाल के उस दूध को तैयार किया जा रहा था। वहाँ पे जी एक्शन लिया गया और एक्शन इंतजामिया की जानिब से जब एक्शन लिया गया तो जो दूध पकड़ा गया है उसकी मकदार जो थी वो 10,000 लीटर थी और वो मुज़रे सेहत दूध था और रोज़ाना की बुनियाद पे वो सप्लाई हो रहा था लाहौर में और लाहौरिये इस दूध को इस्तेमाल कर रहे थे। फैक्ट्री मालिकान फरार हो चुके हैं लेकिन 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। दीपालपुर में ये फैक्ट्री थी और दीपालपुर से लाहौर में ये दूध जो है डेली की बुनियाद पे, रोज़ाना की बुनियाद पे सप्लाई हो रहा था और इसकी मकदार जो होती थी वो तकरीबन 10,000 लीटर थी और यही दूध हम लोग पी रहे थे, यही दूध बच्चे इस्तेमाल कर रहे थे, यही दूध घरों में इस्तेमाल हो रहा था, ये दूध चाय के लिए इस्तेमाल हो रहा था। और ये इतना मुज़रे सेहत दूध जिसमें कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया गया, जिसमें केमिकल इस्तेमाल किए गए, वो किस हद तक हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है और क्यों ऐसा होता है। पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत से छापे मारे गए और अक्सर चीज़ें सामने आती है कि जी जो अक्सर ये भी होता है कि कुकिंग ऑयल जो हमें खिलाया जाता है उसमें भी मुज़रे सेहत चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। दूध जो है मिलावट वाला है। अगर बात करें गोश्त की तो बहुत अरसा पहले आपने सुना होगा कि लाहौर में जो गोश्त है वो हराम गोश्त जानवरों को ज़िबा करके खिलाया जाना शुरू किया गया था जिसमें गधे भी थी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी जो हम लाहौरियों ने खाए और इस पर बाद में मीम्स भी बड़ी सामने आई। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है हमारे हाँ कि यहाँ पे जो खाने पीने की अशिया है उसमें ही मिलावट की जाती है। एक तो ऑलरेडी महंगाई है, एक तो ऑलरेडी ही चीजें इस कदर महंगी हो गई है कि बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। ऊपर से जब ये सूरत हाल आती है कि जो चीज आप इतनी महंगी ले भी रहे हैं वो भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, मुज़रे सेहत है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। आपके बच्चे आप देखते हैं कि ग्रो नहीं कर रहे होते। आजकल हम सेहत के हवाले से भी बात कर रहे होते हैं। तो जनाब, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ शिफा अली मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, माहिर ग़िज़ाइयत है। शिफा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। और जनाब, हमें ज्वाइन किया है अलमास अली जमींदा ने, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया अलमास साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अलमास साहब, जैसे अभी मैंने एक न्यूज़ बताई है, दीपालपुर से दूध की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जाली फैक्ट्री है जिसमें दिया जा रहा था, इस्तेमाल किया जा रहा था जो मुज़रे सेहत है, उसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया गया, उसमें केमिकल डाले गए और 10,000 लीटर रोजाना की बुनियाद पे लाहौर में सप्लाई हो रहा था। कानूनी तौर पर जरा थोड़ा हमें बताइएगा, ये जो लोग पकड़े गए हैं, लॉ इस हवाले से क्या कहता है, कौन कौन सी इन पे मुकदमात हो सकते हैं? देखिए, 2011 में पंजाब गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा काम ये किया कि एक फूड अथॉरिटी बनाई जी। और वो पूरे पंजाब में वो उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो पूरा पंजाब है। तो खाने पीने की अशिया इर्रिस्पेक्टिव के आप गांव में कर रहे हैं, शहर में कर रहे हैं, बड़ा सिंपल सा उसका एक फॉर्मूला ये रखा गया कि आपने सबसे पहले परमिशन लेनी है। परमिशन लेने के बाद आप जो कोई भी काम कर रहे हैं,
उसको आपने जो ग़िज़ाई असूल हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मुताबिक ना सिर्फ उसके इंग्रेडिएंट बल्कि इंग्रेडिएंट से आगे की स्टेज ये है कि जो प्रोसेस है जिसमें आपने प्रोसेसिंग करनी है, जिसके जरिए आपने उसे ट्रांसपोर्ट करना है, उसकी जो पैकेजिंग है, जो लोग हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं, उन सब ने जो फूड स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल है उनको एडहेयर करना है। और अगर ये नहीं करते तो हर इलाके में एक फूड इंस्पेक्टर जो है वो अपॉइंटेड है, उसका काम है कि वो छापे मारे। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप मैं जनरल पब्लिक के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम सबकी जिम्मेदारी है। आजकल तो बड़ा आसान हो गया है कि आपको इंटरनेट पे हर फूड अथॉरिटी का जो रीजनल ऑफिस है उसका नंबर मिल जाता है। यहां पे आप देखें कि कोई ऐसा काम जहां पे क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया जा रहा, जहां पे लोगों की सेहत का ख्याल नहीं रखा जा रहा, आप लोगों में इन्फॉर्म करें। अच्छा, अब आप अंदाजा लगाएं कि दूध बहुत बेसिक चीज है और दूध की हमारे अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो सबसे ज्यादा दूध का इस्तेमाल बच्चों के लिए होता है, नौमौलूद बच्चों के लिए होता है, जिन्होंने हमारा फ्यूचर है, जिससे हर पेरेंट्स को। और अगर ऐसा दूध बच्चों को पिलाया जा रहा है तो इससे बड़ी इनह्यूमन चीज कोई नहीं हो सकती। अब सजा इसकी जो है वो ये है कि 1 माह से लेके एक साल तक की सजा और 1 लाख से लेके 10 लाख तक का जुर्माना है, जो कि इनको किया जा सकता है। और जो प्रोडक्ट इन्होंने रिकवर की है वो प्रोडक्ट इटसेल्फ जिन लोगों ने रेड किया है ये वो गवाह हैं, और इसकी बेस पे ये सबरी ट्रायल से मुराद ये है कि ये जल्दी ट्रायल, ये वो नहीं है जो कि बहुत लंबा अरसा होगा। मेरा ख्याल है कि महीने के अंदर अंदर ऐसे लोगों को सजा हो जानी चाहिए। जी ठीक है, लेकिन अरमाज साहब काफी अरसे से सप्लाई किया जा रहा है और 10,000 लीटर सप्लाई किया जा रहा है रोजाना की बुनियाद पे। क्यों पहले चेक एंड बैलेंस नहीं किया गया? क्यों इतने अरसे से वो लोग आसानी से दूध लाहौर में लेके आ रहे थे और आगे बेचा भी जा रहा था? सिस्टम हमारा खराब है ना, सिस्टम करप्ट है। सिस्टम से करप्ट से मुराद है, मैं ये नहीं मानता कि हमारे सिस्टम में जो लोग जिनकी ड्यूटी थी, जो कि रेगुलेटर हैं, उनके नॉलेज में ये चीज ना हो। 10,000 लीटर बहुत बड़ा दूध होता है। आपने ऐसी फैक्ट्री और प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसको विजिट ना किया हो। अब वहां पे क्या होगा? वहां पे ये होगा कि जो इंस्पेक्टर जाता होगा वो जाता होगा और अपनी जेब गर्म करके वापस आ जाता होगा, उसने कभी बॉदर नहीं किया होगा। आज कोई लंबे अरसे बाद कोई खुदा का खौफ करने वाला इंस्पेक्टर जो है उसकी ड्यूटी वहां पे लगी होगी, या दूसरी बात यह है कि जो वो पैसे उसको महीने के देते हैं उन्होंने नहीं दिया होगा तो उसने कहा होगा कि अच्छा ठीक है भाई, लेट मी एक्सपोज यू पीपल। सो ईदर ऑफ दीज टू, बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और आप अंदाजा लगाएं कि ना सिर्फ ये, मैं आपको ये बताऊं कि ये तो एक 10,000 लीटर का एक यूनिट आपको मिला। जो छोटे छोटे यूनिट हैं जो ग्वाले आपको दूध सप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्टली इसे भी देखना चाहिए कि जहां पे आप मोटरसाइकिल पे देखते हैं कि उसमें 10 टैंकियां रखी होती हैं और वो पानी की क्वालिटी क्या, दूध की क्वालिटी क्या है। इवन ऐसे लोगों को भी रैंडमली पकड़ना चाहिए, रैंडमली पकड़े, देखेंगे उसके अंदर क्या है। ये भी तो घरों में दूध पहुंचा रहे हैं। तो बड़े यूनिट अपनी जगह पे, छोटे यूनिट सब करना क्या है आपने कि हर डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली जो फूड क्वालिटी कंट्रोल के इंस्पेक्टर्स हैं उसकी तादाद बढ़ाएं। आप टारगेट करें कि अब लाहौर में आप देखें ना, लाहौर में आप याद करें कि एक खातून आई थी और उसने लाहौर के अंदर रेस्टोरेंट्स का स्टैंडर्ड जो है वो फूड अथॉरिटी के प्लेटफॉर्म पे बेहतरीन कर दिया, बिल्कुल। एक बंदे की वजह से आपका पूरे का पूरा इदारा जो है, एक बंदा क्या कर सकता है? इतना बड़ा सिस्टम जब मौजूद हो तो एक बंदा कब तक करता रहेगा? आप देखें जब तक वो लाहौर में रही और किस तरह से उन्होंने बेहतरीन काम किया, लेकिन उनकी मुखालफत भी बहुत ज्यादा की गई। नहीं, मुखालफत उन्होंने की ना, जिन लोगों को सजाएं हुई, जुर्माने हुए, तो उन्होंने मुखालफत करना शुरू कर दी। बात यह है कि एक शख्स जो है वो रोल मॉडल होता है जिसको बाद में आप एम्यूलेट करते हैं। मैं फिर मिसाल देता हूं कि यहाँ पे एक हमारे सीसीपीओ लाहौर आए, उन्होंने कोई एक गलत काम किया लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे 3 महीने में काम किए। एक शख्स किसी एक जगह में रोल मॉडल बन सकता है। हमारे एक डीसीओ झंग में थे, उसको गवर्नमेंट जो है आज के दिन तक जब डीसीएम के बैठते वो कहते हैं कि यार ये शख्स था जिसने इस तरह का काम किया। देखिए, हमें एक तो तादाद बढ़ाने की जरूरत है, दूसरी बात यह है कि खुदा का खौफ करें। ये वो एरिया है जिसमें खुराक, जिसमें लोगों की सेहत, और लोगों की सेहत सबसे ज्यादा आपके बच्चों की सेहत का इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा। यहाँ पे ईमानदारी से कम यहाँ पे तो ईमानदारी से काम कर। बिल्कुल, अरमाज साहब हमारे साथ ही रहेगा, माहिर ग़िज़ाइयत शिफा अली भी हमारे साथ मौजूद है। शिफा, हमारी डिस्कशन भी आपने सुनी और जिस तरह से मैंने बताया 10,000 लीटर रोजाना की बुनियाद पे हम लोग पी भी रहे हैं और काफी अरसे से आ रहा है, और उसमें केमिकल और उसमें कुकिंग ऑयल और बहुत सी चीजें, ऐसी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। आप किस तरह से सूरत हाल को देख रही हैं? किस हद
تک ہماری صحت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ بہت ہی زیادہ افسوسناک صورتحال ہے یہ، کیونکہ دودھ ایک ایسی چیز غذائیت سے بھرپور مشروب سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم باقی ساری ڈرنکس کو کچھ انہیلدی یا اس طرح سے لیبل کر بھی دیتے ہیں تو ہم ہمیشہ دودھ کو زیادہ بچپن سے ہم کہتے ہیں جی بچوں کو زیادہ دودھ دیں، جو نہیں پیتے وہ کسی نہ کسی، ایون کہ ہر عمر کے لوگوں کو، بڑے عمر کے لوگوں کو، ایڈلٹس کو، کہ جی کیلشیم کا ایک بہت اچھا سورس ہے، وائٹامن B12 اس میں ہے، پروٹین ہے۔ پھر ہم دہی بھی، اچھا گھر میں ہم بہت زیادہ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ جی گھر میں آپ دودھ لا کے تو اس کی دہی بنائیں، اور اگر وہ اسی دودھ کی دہی بنا رہے ہیں تو اس نے کیا آنتوں کو ٹھیک کرنا ہے اور کیا لوگوں کی صحت کے اوپر اچھا اثر ڈالنا ہے؟ الٹا یہ تو ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد بڑھانے والی بات ہے، الٹا یہ تو میدے کو خراب کرے گا، آنتوں کو خراب کرے گا، کینسر کا باعث بنے گا۔ ہمارے پاس اتنے لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں لوگ، میں جب ان سے سوال کرتی ہوں کہ جی آپ کون سا دودھ استعمال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کھلا دودھ۔ تو اب مجھے بڑی فکر ہو رہی ہے اور بڑی ایک پریشانی اور تشویش کی بات ہے کہ اگر یہ والا کھلا دودھ ہمارے بچے اور ہماری بیٹیاں اور ہماری عورتیں استعمال کر رہی ہیں تو ان کی صحت پہ کس قدر لانگ ٹرم برے اثرات پڑنے والے ہیں۔ کہ نہ صرف یہ کہ اس کے اندر ایسی چیز، یہ تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلے دودھ میں آپ نے پانی ملا دیے، ایک اس کے اندر آپ نے ایسے کیمیکلز ملا دیے جو کہ فوڈ گریڈ ہیں ہی نہیں، وہ پتہ نہیں کس قسم کی چیزیں ہیں اور وہ کس طرح سے جسم کو اندر سے بالکل، یہ ایک تو ایک جس کو کہنا چاہیے نا کہ سلو پوائزن ٹائپ چیز آپ کسی کو دے رہے ہیں۔ یہ تو کرمنل ایکٹ میں کہوں گی کہ یہ ہے کہ اتنی خطرناک چیز کسی کے ساتھ کرنا لوگوں کی جانوں سے کھیلنے والی بات ہے یہ۔ اچھا شفا، اگر دودھ میں پانی ہو تو وہ اس قدر نقصان دہ نہیں ہے آپ کی صحت کے لیے جس حد تک یہ کوکنگ آئل، کیمیکل اور بہت سی دوسری چیزیں ایڈ کی جا رہی ہیں اس میں؟ جی اس کو بالکل آپ نے صحیح سوال کیا کہ میں کلیریفائی کر دوں، دودھ میں پانی اگر آپ گھر میں ڈالتے ہیں تو آپ اس کی کیلوریز یا اس کو یعنی کہ ڈائلیوٹ کر رہے ہیں نا گھر میں، جیسے آپ نے اس کے اندر پانی کی مقدار بڑھا دی تو وہ آپ کر سکتے جیسے کچی لسی بناتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر باہر گوالا کوئی دودھ میں پانی ڈال رہا ہے تو وہ پانی کی کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے برف ڈال دیتے ہیں، وہ گندے پانی کی ہے، وہ ایسا پانی جس میں آرسینک کی مقدار بہت زیادہ ہے، کیونکہ پنجاب بھی ٹاپ آف دا لسٹ ہے ان علاقوں میں جہاں پہ پانی میں آرسینک بہت زیادہ آ رہا ہے۔ تو اگر اس طرح کا پانی ملایا جا رہا ہے، میں نے تو سنا ہے گوالے نہر کا پانی اس میں ڈال دیتے ہیں، بالکل صحیح سنا آپ نے، یا کوئی سا بھی ٹیوب ویل سے اٹھا کے انہوں نے گندا سا کوئی سا بھی پانی ڈال دیا، تو اس طرح کا پانی جو وہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ ویسے جو گروئنگ بچے ہیں یا جن لوگوں کو دودھ کی یا پروٹین کی زیادہ ضرورت ہے ان کو پانی ملا دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے، خالص ہی کرنا چاہیے۔ لیکن ہم سیورل پرپزز، ہم کسی کو ویسے ویٹ لاس کے لیے یا فلنگ افیکٹ کے لیے اگر ہم پانی ڈال رہے ہیں تو صرف ہم اس چیز کو ڈائلیوٹ کر رہے ہیں، یعنی اس طرح سے اس کی وہ مضر صحت نہیں بن جاتا خود سے پانی ڈالنے سے، صاف ستھرا پانی ڈالنے سے۔ لیکن گوالا جو ہے دیکھیں نا، وہاں تو یہ کہ ہم اس کو پانی ملے دودھ کے پیسے تو نہیں دے رہے، ہم تو اس کو خالص دودھ کے پیسے دے رہے ہیں، وہ ہماری مرضی ہے، ہم گھر میں اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں، پانی ہم جس طرح دودھ کو کنزیوم کرنا چاہیں، تو دس ڈز ناٹ گیو این ایج ٹو گوالا کہ جی وہ پانی ملا کے لائے اور ہمیں اسی قیمت پہ وہ ملاوٹ والا دودھ ہے وہ پانی ملا رہا ہے، کیمیکل ملا رہا ہے۔ یہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہے اور بہت ہی زیادہ افسوسناک بات ہے۔ ٹھیک ہے، الماس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ الماس صاحب، جیسے شفا نے ذکر کیا کہ بہت ہی مضر صحت ہے اور اس میں کینسر اور بہت سی بیماریاں بھی آپ کو لگ سکتی ہیں، تو یہ کیا کسی کے قتل کے مترادف نہیں ہوگا؟ آپ کسی کے صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کسی کو یہ دودھ پینے سے کوئی کینسر یا اللہ معاف کرے کوئی اور بیماری لگ جاتی ہے جس سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ بالکل شفا نے یہ بات ٹھیک کہی، اور یہ کرمنل ایکٹ ہے، دس از چونکہ آپ کی انٹینشن جو ہے وہ اپنا فائدے کے لیے کسی کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ ہم نے یہاں پہ ایک مرتبہ سروے ایک کروایا تھا، کنڈکٹ کروایا تھا، اور جو ابھی یہ بات بتا رہی تھی کہ بہت سارا پانی جو ہے جو کھالے تھے، نہر تھا، ہم نے رینڈملی پتہ کروایا تو پتہ یہ چلا کہ وہاں سے چونکہ ان کو ذرا تھوڑا سا تھک قسم کا پانی چاہیے ہوتا ہے دودھ میں اس کی تھکنس شو کرنے کے لیے، سو وہ والا پانی جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ اس سے اتنی آپ کی صحت خراب ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں سم ہاؤ اور ادر ہماری گورنمنٹ کی جب تک پریورٹی نہیں ہوگی، اب میں جب گورنمنٹ کی پریورٹی میں کہتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ لاہور کے اندر بے شمار جگہوں پہ آج کے دن میں جو ہمیں ٹیپ واٹر آتا ہے، دیکھیں ہم پانی پینے کے لیے آپ بھی اور میں بھی ہم یہ کہیں گے جو کہ ہمیں منرل واٹر چاہیے، بوٹلز ہم نے رکھی ہوں گی، بٹ ہیو وی ایور ریئلائز کہ صبح ہم اپنا ٹوتھ برش جو ہے اور جو ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ جو ہے وہ ٹیپ واٹر سے کھاتے ہیں، اور اس ٹیپ واٹر کے اندر کینٹ کے ایریا جیسے لاہور کا ایریا جو ہے اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے دیٹ از مکسڈ ود دی اڈلٹریٹڈ واٹر جو ہمارا سیوریج کا ہے، سیوریج کا پانی، ہاں جی۔ اور اٹ از سچ اے شیم
کہ گورنمنٹ نے کبھی ریئلائز ہی نہیں کیا کہ ہم جو ہمارا کلین ڈرنکنگ واٹر ہے وہ کتنا امپورٹنٹ. وی ٹیک شاور ود دیٹ, ہم اس کے ساتھ وضو کرتے ہیں, ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں, ہم اپنی ساری ایکٹیویٹی ادر دین ڈرنکنگ واٹر. جو پانی میرے منہ میں چلا گیا وہ اس سے میں نے ٹوتھ برش کیا یا کلی کی یا کچھ بھی, دیٹ از ایز لائک جیسے وہ میرے اندر چلا گیا. ہمیں جب تک اپنی پرائیورٹی ہیلتھ کی یہاں پہ یہ ٹھیک نہیں کریں گے, دس از دا فرسٹ اسٹیپ. پھر جو گوالوں والی بات ہے, میں تو آنیسٹلی اسپیکنگ کم از کم جو شہروں کی حد تک ہے کھلا دودھ جو ہے اس پہ پابندی ہونی چاہیے. یہ باز نہیں آتے, آپ ایک ان سین چیز ہے کہ اس نے پیچھے اس دودھ کے ساتھ کیا ہوا ہے, آپ لے آئے, آپ ابال بھی لیں, جو مرضی کر لیں, بٹ شی از سو رائٹ, شی سیڈ از سو رائٹ ابھی شفا نے, کہ بھائی آپ نے تو ہول مل کے پیسے دیے ہوئے ہیں, آپ نے اڈلٹریٹڈ دودھ کے تھوڑے پیسے دیے ہوئے ہیں, آپ کی مرضی آپ جو کریں, لیکن اسے تو خالص دینا ہے. لہٰذا یہ بہت بڑا کرمنل ایکٹ ہے جو جہاں پہ آپ نے یہ کہا کہ از اٹ ایکول ٹو کلنگ آف سم بڈی. ایکچولی تو دیکھیں یہ سلو پائزننگ ہے, آپ کی بے شمار بیماریاں اس سے جنم لیتی ہیں, بٹ سم اور ادر سزائیں کم ہیں. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس میں سزا کو, اور اس پہ بہت بڑی پریشر بھی ہے گورنمنٹ کا کہ آپ کا 2011 کا جو ایکٹ ہے اس کو بہتر کریں اور سزائیں ایٹ لیسٹ نان بیلیبل افینس بنائیں, سزائیں زیادہ کریں. ٹھیک ہے, سزائیں زیادہ ہونی چاہیے. شفا آپ کیا کہیں گے؟ علماء صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ فائن کر دیا جاتا ہے, سزائیں زیادہ ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ پانی کے حوالے سے بھی جیسے بات کی کہ سیوریج والا پانی مکس ہوتا ہے, ہم وہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ہماری صحت کے ساتھ باقاعدہ طور پہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. جی بالکل. بہت سے بچے جو ہمارے پاس سٹنٹنگ کے ساتھ آ رہے ہیں, میل نیوٹریشن کے ساتھ آ رہے ہیں, تو وہ یہ کھلا دودھ ہی استعمال کرتے ہیں, اور ایک جنرل پرسپشن یہ ہے کہ جی کھلا دودھ بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے پیکج ملک سے, جبکہ آپ آل اوور دا ورلڈ دیکھیں تو انہوں نے کھلا دودھ کے اوپر بین لگا دیا. FDA کہتا ہے کہ جی کھلا دودھ بیچنا ہی نہیں ہے, بوٹل ملک ہونا چاہیے. اور وہ تو پھر بھی ان کا چیک اینڈ بیلنس سسٹم آپ سوچیں کتنا مناسب اور کتنا بہترین ہے. ہم یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہے بھی نہیں, اور جیسے ابھی بتا رہے تھے کہ وہ اتنا رشوتیں چل جاتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں, وہاں پہ بھی ہم کھلا دودھ الاؤ کر رہے ہیں جہاں کسی بھی پوائنٹ پہ اس کے اندر ملاوٹ کی جا سکتی ہے, اور لوگ جو ہیں ان کو کوئی کسی چیز کا خوف نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی صحت کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. تو اس میں میرا تو یہی سجیشن ہے, اور میرے خیال پنجاب فوڈ اتھارٹی نے شاید ایک پوائنٹ پہ ڈیسائیڈ کیا بھی تھا کہ ہم لوگ لوز ملک کو جو ہے اس کی سیل کو بند کر دیں گے, پیکج ملک میں اس کو آ دیں گے, بوٹل کر دیں یا پیکج کر دیں, یعنی کہ سیل ہو, شروع کے انٹری پوائنٹس پہ ہی اس کی ایک چیکنگ ہو جائے, اور پھر وہ اس طرح کی کوئی چیز ہو اس کے اندر, تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اس پہ سزائیں, ڈیفینیٹلی میں تو اس کو کرمنل ایکٹ ہی کہوں گی, جان کے ساتھ کھیلنا کلنگ کے برابر ہی کہوں گی, کیونکہ جو میں مریضوں کی حالت دیکھتی ہوں پھر اس کے بعد وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے. بالکل سلولی ان کی زندگیاں, بچوں کی ماؤں کی فلائٹ جس طرح سے ہو جاتی ہے, ان کی ہڈیاں جس طرح سے گھل جاتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارا دودھ میں آ رہا تھا. ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ چیز کھائیں وہ کھائیں, اور کتنی دفعہ ہمارے پاس جو سادہ سے لوگ ہوتے ہیں, لو طبقے کے, وہ آ کے یہی کہتے ہیں جی ہم تو سادی خوراکیں کھا رہے ہیں, جنک فوڈ تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے, ہم تو یہ چیزیں کھا ہی نہیں سکتے جو جن سے آپ منع کر رہے ہیں, ہم تو شادی ہمارے تو یہ اس طرح کی ہے, ہم دودھ لے کے پی لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں. تو وہ اگر اس طرح کی چیزیں ان کو آ رہی ہیں تو بہت ہی افسوسناک سچویشن ہے. ٹھیک ہے شفا, یہ تو صرف ایک دودھ کی بات ہے, اس میں اور بھی بہت سی چیزیں جو ہم باہر سے لے کے کھا رہے ہوتے ہیں. اکثر کوئی ایک آدھ اسٹال پکڑا جاتا ہے, کوئی ایک آدھ فیکٹری پکڑی جاتی ہے, باقی جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ان چیزوں کو بند کر دیتے ہیں, دوبارہ سے پھر سے اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اور جیسے آپ نے ذکر بھی کیا, ہمارے بچے جو ہے, ہم اکثر ماؤں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ میرا بچہ کچھ کھا نہیں رہا, صرف دودھ ہی پی رہا ہے, دودھ کے باوجود وہ صحیح سے چل نہیں پا رہا, اس کی ٹانگیں کمزور ہیں. تو کیا یہ ساری وجوہات یہی ہیں کہ اگر دودھ ہی اس طرح کا مل رہا ہے تو وہ بچہ کس طرح سے گرو کرے گا؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ سوال میری ایم فل کی ریسرچ سٹنٹنگ پہ تھی, تو اس پہ میں نے بھی یہ نوٹ کیا کہ بچے جو سب سے زیادہ کوئی چیز اگر پی رہے تھے 5 سال تک کے بچے, تو وہ دودھ ہی تھا. اور اٹ واز ویری سرپرائزنگ فار می کہ یہ دودھ اتنا پی بھی رہی اور پھر بھی ان کی ہیلتھ کی کنڈیشن یہ ہے. اس وقت میرے ذہن میں یہ چیز آئی تھی کہ ڈیفینیٹلی یہ وہی زیادہ تر دودھ جو ہے استعمال ہو رہا ہے وہ کھلا ہے, تو اس کے اندر ایک ایڈلٹریشن کا اور یہ جو گندا پانی ملایا جا رہا ہے وہ صرف اچھا دودھ اٹ سیلف, اگر ابھی اس طرح کا کیمیکل ملا دودھ جو ہے وہ اٹ سیلف تو مضر صحت ہے ہی, لیکن وہ آنتوں کی سچویشن کو, آنتوں کی حالت کو اتنا خراب کر دیتا ہے, وہاں سے جو باقی خوراک ہے اس کو جذب کرنے کی صلاحیت کو کمزور کر دیتا ہے. تو اب بچہ چلے دودھ اس نے پیا, اس نے تو جسم پیسہ ڈالا سو ڈالا, باقی وہ کوئی انڈا کھا رہا ہے, کوئی گوشت, کوئی روٹی, کوئی دال کھا رہا ہے, اس نے بھی ٹھیک سے جسم کا حصہ نہیں بننا, کیونکہ وہ آنتیں جو وہ انفلیمیشن ہو چکی ہے, ان میں سوزش ہو چکی ہے, اب وہ بھی باقی چیزوں کو ایبزارب کرنے کے قابل نہیں رہی. یہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہے اور لوگوں کی جانوں سے کھیلنے والی. جی
अलमाज साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे फैक्ट्री मालकान तो फरार हो गए, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं, तो क्या सूरत हाल होगी? क्या फाइन वगैरह किया जाएगा और फिर बाद में छोड़ दिया जाएगा, या कोई और सजा भी हो सकती है इनको? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि छोड़ दिया जाएगा। सजा तो जिस तरह मैंने बताया कि 1 माह से लेकर 1 साल की सजा है। फैक्ट्री मालकान डेफिनेटली, देखें जो एम्प्लॉइज हैं वो तो एम्प्लॉइज हैं आपका, दे आर पार्ट ऑफ दिस होल क्रिमिनल एक्टिविटी, बट बाय द एंड ऑफ द डे द ओनर्स आर द एक्चुअल कल्प्रिट। फिर वही बात है कि इस पूरे प्रोसेस में कितना ये ट्रांसपेरेंट रहता है, कितना रियलाइज करते हैं कि हमने इनको सजाएं देनी है। इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव आपकी तरफ से कि आपने इसे हाईलाइट किया। एक प्रेशर हमने एडमिनिस्ट्रेशन पे और पंजाब फूड अथॉरिटी पे क्रिएट किया है, और मैं ये चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा फॉलो अप भी लिया जाए, हफ्ते 10 दिन तक पूछा जाए कि क्या हुआ आपने कोई इनको सजाए। देखिए, नहीं, हमने चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी को इन्वाइट भी किया था, लेकिन किसी मीटिंग की वजह से वो आ नहीं सके। आप अलमाज साहब, आप हमारे रेगुलर गेस्ट हैं, आपको पता है हम फॉलो अप करते रहते हैं इन चीजों को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आपकी तरफ से ये जो है ना फॉलो अप ही एक्चुअली रिजल्ट देता है। हाँ, अच्छा, मुझे कंपैरिजन अगर मैं बाहर के ममालिक से करूं, यूजुअली हम ये कहते हैं कि जी यूरोप है या अमेरिका है, या देखिए बात यह है कि आपके नेबरहुड में श्रीलंका जैसे ममालिक जो हैं उनको अगर आप देखें तो वहां पे भी जो उनकी फूड अथॉरिटीज बनी हुई हैं, दे डोंट स्पेयर। आपने कोई ऐसी चीज अगर प्रोड्यूस की है जो कि मुज़र सेहत है, जिससे लोगों की जिंदगी, सजाएं बहुत प्रॉम्प्ट और बहुत ज्यादा हैं, लाइक 5-10 साल में। इवन इंडोनेशिया में मुझे एक मरतबा इत्तेफाक हुआ, एक बंदे को 15 साल उन्होंने सजा दे दी। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि वो बिस्किट जो थे, बच्चों के बिस्किट में कुछ ऐसा वो मटेरियल यूज कर रहा था जो कि फूड ग्रेड के स्टैंडर्ड्स के बराबर। 15 साल सजा वहां पे। अगर ऐसी चीजें बाहर के ममालिक में हो रही हैं तो हमें अपनी सजाएं जब तक बेहतर नहीं करेंगे, हमें ये जो फैक्ट्री मालकान और रेस्टोरेंट ओनर जो हैं इनको प्रोटेक्ट करने के बजाय हमें अवाम को प्रोटेक्ट करना है। और अवाम को प्रोटेक्ट करने का यही तरीका है कि जब तक सजाएं वाहिद चीज है। मैं फिर ये कहता हूं कि मोटरवे पे हम जाते हैं, हम फौरन अपनी बेल्ट लगा लेते हैं, लाइन लेन का ख्याल रखते हैं, ओवर स्पीडिंग नहीं करते, इसलिए कि 750 रुपए जुर्माना होना होता है। बिल्कुल। लाहौर के अंदर हम सब कुछ वो कार्य होते हैं कि जुर्माना नहीं है। ठीक है, सो जब तक आप पेनल्टीज और सजाएं, और हैवी, छोटी सजा नहीं है, हैवी सजाएं नहीं देंगे, लोग बाज नहीं आएंगे। और अगर आप वो करेंगे, फिर मैं आपको बताऊं कि लाहौर के अंदर आप सारी उम्र हमने देखा कि शादियां जो हैं वो सारी रात चलती थी। 10 बजे जब आपने 5-5 लाख रुपए जुर्माना, 7-7 लाख रुपए करना शुरू कर दिया तो 10 बजे शादी हाल वाले बंद कर देते थे। बिल्कुल ऐसे लाइट्स ऑफ कर देते हैं। लोगों के अंदर डर है, लेकिन उस डर को क्रिएट करें ना। जब आप क्रिएट नहीं करते थ्रू पेनल्टीज एंड जो बाकी सजाएं हैं उसका, तो फिर अल्टीमेटली यू एक्चुअली लेट देम लूज। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अलमाज साहब आपका, और शिफा आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब, जैसे अलमाज साहब कह रहे थे, जब तक सजाओं को सख्त नहीं करेंगे रहेंगे, सजाएं अगर मौजूद भी हैं तो मिल नहीं रही होती। जैसे अभी एक फैक्ट्री पकड़ी गई, बेशुमार फैक्ट्रियां इस तरह की काम कर रही होंगी। हमारी फूड अथॉरिटी जो है उसको भी थोड़ा चेक एंड बैलेंस अपना स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जो इतना ज्यादा दूध आ रहा था, क्या रीजन थी जो अभी तक ये पकड़ा नहीं गया था। और इतने अरसे से 10,000 लीटर दीपालपुर से लाहौर आ रहा है, पूरा रास्ता वो लेके आ रहे, कोई पूछने वाला क्यों नहीं था, क्यों चेक एंड बैलेंस नहीं किया गया। तो जनाब, सेहत के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। ये दूध वही है जो हमारे बच्चे पी रहे होते हैं, हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ बच्चों की सेहत नहीं है, बच्चे उस तरह से ग्रो नहीं कर रहे, उनका जो जहन है उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा जिस तरह से करना चाहिए। नाजरीन, इसी के साथ इरम सफदर को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे। देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ, और अपना बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।